बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कल अगर देखा जाए तो हालात जिस तरह से हमारे सामने थे, कुछ सियासी गर्मा गर्मी भी और कुछ इसके साथ साथ हमने देखा कि शहर लाहौर की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो सभी लोगों की कोशिश ये थी, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि कौन कौन सी मार्केटें खुलेंगी जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था। ऑब्वियसली लोगों के कारोबार मुंसलिक हैं, वो लोग ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे, तो इसकी डिटेल्स भी आज शामिल करेंगे कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर अभी भी जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है और कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म किया गया है। डिटेल में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल क्या है। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ जो है वो गरज चमक के साथ शहर में बारिश होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो दिन भर जारी रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और अगर सुबह के वक्त की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया शहर का वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए और हवाओं की रफ़्तार की बात की जाए तो हवाओं की रफ़्तार जो है आज 13 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चलने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त जो है वो हवा में नमी का तनासब जो रिकॉर्ड किया गया वो 67% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 53% तक रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध के रोज़ से जो है वो मौसम जो है वो शहर का खुश्क रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से बुध और जुमेरात के रोज़ से जो है वो मौसम में जो है वो तब्दीली आना शुरू होगी और शहर का मौसम गर्म रहेगा, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी जो है वो कल से इजाफा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और शहर का मौसम कैसा रहेगा आपने हमें बताया। फ़िलहाल शहर में हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि 24 घंटों में मौसम में बेहतरी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ जाते हैं। लीड स्टोरी हमारे पास डेली सिटी 42 की है जी। तालीमी इदारे, शादी हॉल, सिनेमा मजीद 15 रोज़ के लिए बंद, 7 इलाके स्मार्ट लॉकडाउन में, 72 घंटे की तौसी। पतंगबाजी रोकने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील। पेट्रोल के बाद अवामी सवारी भी महंगी, 70 मोटरसाइकिल की कीमत में 2000 रुपए इजाफा। पंजाब असेंबली में 1 खरब 7 अरब के मुतालिबात मंजूर और बजट मंजूर होना तारीखी मौका है, वजीर आला उस्मान बुज़दार। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। दुर्रे नायाब, पहले तो ये बताइएगा, बहुत सारे लोग कल से ही परेशान थे कि कौन कौन सी मार्केटें खुलेंगी, कौन कौन सी नहीं खुलेंगी। अब मजीद जो 7 इलाके हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? फिर उन इलाकों की तरफ आएंगे। जी बिल्कुल, देखें कल से ये बात की जा रही थी कि कबीना में रखेंगे, अभी तो आपको पता ताज़ा खबर है कि कबीना का इजलास मंसूख हो गया, तो ये फैसला फिर रातों रात इन्होंने कल ये किया कि चीफ सेक्रेटरी साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें फैसला किया कि अब डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दे दें, वो जौन सा इलाका खोलें, जौन सा इलाका बंद करें, और जो इनकी रिजल्ट्स हैं जितने टेस्ट कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर ही फैसला किया जाए। तो कल के बाद ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि 100% नहीं खोलेंगे, और उसके बाद जो चंद इलाके खोलेंगे उसमें वो आम तौर पे भी आपने देखा कि बहुत ज्यादा स्मार्ट लॉकडाउन फॉलो अप नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे लोग एक गली बंद थी, लेकिन दावा बहुत ये किया जा रहा था। मैं खुद बहुत सारी गलियों में जहाँ बंद होती थी पीछे बाईपास करके दूसरी गलियों में आ जाता था, क्योंकि गुलबर्ग में तो हमारा रोज का आना जाना था, वासा की वजह से मुझे जाना भी पड़ता था, तो बहुत ज्यादा तक 100% लॉकडाउन नहीं हो रहा था। मैंने गुलबर्ग में 6 रास्ते बाईपास किए और क्रॉस करके ज़रूर रोड को मैं अंदर वापस मेन मार्केट या दाखिल हो, और बिल्कुल आसानी से, बहुत आसानी से 3 गलियां थी वो मुझे पता था कि वो खुली हैं, सिर्फ
آپ کے ظہورلے راؤنڈ باؤٹ پہ وہاں پہ 3 جگہ ناکہ لگا ہے، لیکن اگر آپ پیچھے سے آنا چاہیں حالی روڈ سے آپ آسانی سے آ سکتے ہیں. اگر آپ پیچھے دوسری جہاں پہ اسکول ہے LGS اور باقی ہے وہاں سے آنا چاہیں تو وہاں سے بھی آسانی سے آ سکتے تھے. بہرحال اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ہائی سینسٹیو ایریاز ہیں جس میں ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے DHA گلبرگ گلشن راوی یہ ہاٹ سپاٹ بن چکے ہیں اور یہ ایک مرکز بن چکے ہیں، ان کے اندر اتنی آسانی سے یہ چیز جو ہے وہ ڈیلیوٹ نہیں ہوگی. کرونا کے مریض یہاں پہ آتے رہیں گے. آج بھی لاہور شہر میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری اموات ہوئی ہیں اور اس کے بعد پورے ملک میں 91 اموات ہیں. بالکل. اب یہ سپائک کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے آ رہا ہے کبھی اچھا. اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایزی ہوتے جا رہے ہیں کہ اب کیسز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ بازاروں میں جا کر دیکھ لیں لوگ بالکل ایزی ہیں. ایون ہمارے دکاندار اس چیز کو سیریس کوئی اب لے نہیں رہا. ایک سروے ہوا اس میں انہوں نے بتایا کہ جی مارچ میں جب اس پہ لاک ڈاؤن لگا اور لاک ڈاؤن لگا تو اس وقت لوگوں کا نفسیاتی لیول جو خوف کا تھا وہ تقریباً 70% کو کراس کر کے ہوا تھا اور جو کیسز تھے وہ 20-25% سے بھی نیچے تھے. اب اشد ضرورت ہے اس وقت جون میں تو ہمارا نفسیاتی لیول 20-25% پہ ہے اور کیسز جو ہے وہ 70% کو عبور کر کے رکھے ہیں، یعنی کہ ہم الٹ ہو گئے. اور کنفیوژن جو حکومت کی طرف سے پھیلائی گئی ہے یہ میں واضح طور پہ کہوں گا یہ اس کی سبب ہے، اس کی وجہ سے ہے. لوگوں کا رویہ آج سے نہیں جب سے پاکستان بنا ہے مختلف ایشوز پہ مختلف رہتا ہے اور ان پہ چیزیں امپوز کرنا ان کو بتانا یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے انسانی فطرت کے اگینسٹ ان کو سمجھانا. تو ہم تو اس کا شکار رہے لیکن حکومت خود بھی جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار رہی اور اس کے بعد اب یہ حالات ہے کہ لاہور شہر کے وہ تمام ہاٹ سپاٹس جس میں گلبرگ ہے DHA ہے گلشن راوی ہے فیصل ٹاؤن ہے یہ تمام علاقے مزید جو ہیں وہ 3 دن کے لیے اب یہ مزید فیصلہ کیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 3 دن بعد آگے کیا فیصلہ ہوگا اور ان 3 دنوں میں کیا وہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے. اچھا کنجسٹڈ ایریا کھول دیے گئے ہیں جس میں رام گلیاں تھیں اندرون شہر تھا پانی والا تالاب تھا آپ کے حکیمہ بازار حکیمہ تھا اندرون شہر کی گلیاں تھیں وہ کھول دی گئی ہیں. وہاں پہ پھر لوگوں نے تھوڑا سا کنٹرول کیا فالو کیا ہے. جو پوش علاقے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے گھر ہیں جہاں پہ جلدی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے باہر نکلتا بھی نہیں ہے جہاں پہ فاصلے مینٹین کر سکتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ہمسائیگی نہیں ہے آپس میں ملنا جلنا نہیں ہے وہاں پہ آپ کو ابھی بھی لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رینڈم ٹیسٹ وہاں ہو رہے ہیں اور وہ لوگ SOPs کو اتنا زیادہ ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے. دور دراز علاقوں میں بھی کہیں جا رہے ہوں گے کوئی آ رہا ہوگا کسی نے ٹیسٹ نہیں کرایا ہوگا کسی نے اپنے آپ کو کوارنٹین نہیں کیا ہوگا بہت ساری وجوہات ہیں جو ہو سکتی ہیں. بالکل ایسے دورے نے مجھے بتائے گا تعلیمی اداروں کے لیے ہم ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. شادی ہالز کی طرف بعد میں آتی ہوں. تعلیمی ادارے ہماری بہت اہم چیز ہے جس کو ہم بار بار نہ تو اس طرح سے سیریس لے رہے ہیں نظر انداز کرتے جا رہے ہیں وفاق کو دیکھ رہے ہیں بہت لیٹ ہوتا جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ. اچھا میں ایک 2 دن سے گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ خبر کہ کسی استاد نے اپنی طالبہ کو جو ہے وہ ہیریس کرنے کی کوشش کی. دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ایک دلیل کے ساتھ بات کی تھی کہ جب آپ چیزوں کو بہت زیادہ ورچوئل لے جائیں گے تو ایک تو بچوں کی ذہنی نشو و نما میں بہت فرق پڑے گا اور بچوں کی تعلیمی نشو و نما کارکردگی میں بہت زیادہ فرق پڑے گا. پھر نالائق بچے جو ہیں وہ لائق بچوں کے تقریباً قریب آ جائیں گے جو لائق بچے ہیں وہ بہت اوپر نہیں جا سکیں گے. آپ کو ایک ایوریج پیٹرن سیٹ کرنا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ دیکھیں کہ اساتذہ کا یہ جو اس طرح کے مبینہ طور پہ ہراسگی کے معاملہ سامنے آ رہے ہیں یہ بڑے جو ہیں وہ تشویشناک ہیں اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا جب آپ بچوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ ویژول ٹرانسمیشن پہ ان کے ساتھ اسٹڈی ایجوکیشن کے لیے دوسرے سافٹ ویئر کا سہارا لیتے ہیں تو 100% یہاں پہ سارے کوئی فرشتے تو نہیں ہیں تو یہاں پہ امبیلنس بھی جو آپ کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح ایک شکایت ہوئی اور اس کا تماشا اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت کھڑا ہوا ہے. ہمیں اسکولوں کے فیصلے کو اگر ایک طرف رکھ کے ہمیں دیگر چیزوں کا جو نقصان ہو رہا ہے ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا. ہمارے بچوں کی جو ذہنی نمو ہے جو اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں چیزیں وہ بھی دیکھنی پڑیں گی. جو بچوں کی نشو و نما ہے جو بچوں کی فزیکل ہیلتھ ہے اس پہ جتنا ہم کمپرومائز کر رہے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا. پھر وفاق نے جو فیصلے لینے تھے وہ لے لیے. معذرت کے ساتھ صوبائی وزیر صاحب یہ فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے آپ کو حکومت پنجاب کو یہ فیصلے لینے پڑیں گے. بالکل ایسے ڈیپینڈ کرتے رہے تو پھر ہم مزید لیٹ ہوتے جائیں گے. شادی ہالز والا ایک بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. اوبیسلی سیزن آ رہا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کاروبار آلموسٹ تباہ ہو چکا ہے. تو اب مجھے بتائیے گا اس پہ کوئی نظر ثانی کی جا سکتی؟ دیکھیں ایک شادی ہال صرف ایک شادی ہال کی عمارت تو نہیں ہے اس کے اندر سینکڑوں لوگوں کا روزگار ہے سینکڑوں خاندان منسلک ہیں. اس کے اندر کلیننگ والے بھی ہیں صفائی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سیکیورٹی کے سٹاف بھی موجود ہے. اس کے اندر ویٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اندر کام کرتی ہے. پھر باورچی بہت بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں.
پھر جہاں سے وہ وینڈر کھانا لا رہے ہوتے ہیں، سامان لا رہے ہوتے ہیں، کہیں سے گوشت سبزی لا رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک سلسلہ روزگار چل رہا ہوتا ہے، بالکل چین بنی ہوئی ہے نا پوری۔ کم سے کم اگر ہم معمولی بات کریں تو چھوٹے سے چھوٹے شادی ہال میں بھی ایک فنکشن کے دوران 100 لوگ جو ہیں انوالو ہوتے ہیں اور 100 خاندان ان کے گرد چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم صرف اسی کو دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ ایک سینسٹیو میٹر ہے، اس کو محدود پیمانے پہ، چند محدود پیمانے پہ یہ بات بھی کی جا رہی تھی کہ 100 لوگوں کے فنکشن کی اجازت دے دی جائے، 100 سے اوپر نہ دی جائے، پھر کسی نے کہا نہیں جی 50 یا 80 کے درمیان رکھیں، دے دی جائے، لیکن آپ کوئی فیصلہ کریں، فیصلہ کرنے کے بعد لٹکائیں نہ، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنی ہی گنجائش ہے اپنی سیونگز کے دوران کہ آپ 2-1 مہینے نکال لیتے، اب لوگوں کے پاس گنجائش نہیں رہی، بالکل، اور جو ہال مالکان ہیں ان کی گنجائش بھی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے پہلے سٹیپ میں کیا کیا، اپنے سارے بندوں کو فارغ کیا، وہ سڑکوں پہ آگے بے روزگار ہو گئے، اس کے بعد اب ان کے اپنے کاروبار اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ ان کا تو گھر کا خرچ نہیں چل رہا، اور یہ معاملات پھر ہمیں دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سرکار نے ہمیشہ معاشی بنیاد پر سمارٹ لاک ڈاؤن اور مکمل لاک ڈاؤن نہ کرنے کو جسٹیفائڈ کیا، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اگر معاشی طور پہ جسٹیفائڈ کیا تو اس کے تو پھر یہ لوگ کیا بیچ میں شامل نہیں ہیں؟ اس کے تو اتنے خطرناک ایفیکٹ ہو رہے ہیں، شادی ہال والوں پہ ہو رہے ہیں، اسکول مالکان پہ ہو رہے ہیں، آپ کے بچوں پہ جو ہے، پھر والدین پہ دیکھیں، فیسیں تو ان سے تو فیسیں لی جا رہی ہیں، تو کیا آپ نے معاشی سہولت دی ہے؟ آپ نے معاشی کٹاؤ کے پیش نظر کیا آپ نے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا؟ تو یہ دوہری پالیسی نہیں، بالکل ایسے ہی، ان لوگوں کے مسائل اپنی جگہ ہی ہیں۔ خیر، ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، کرونا کیسز جو ہیں وہ میں نے ڈسکس کرنے ہیں، ہسپتالوں کی صورتحال بھی آپ کو بتائیں گے۔ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید، اور اگلی خبر کی طرف جائیں گے۔ کرونا سے مزید 12 اموات، 301 نئے کیسز، مریض جو ہیں وہ 39,000 تک پہنچ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیلز اگر میں آپ کو بتاؤں، 446 آئسولیشن وارڈ میں داخل ہیں مریض، جبکہ 177 آئی سی یو میں اور 97 وینٹیلیٹر پر ہیں۔ کیا کہیں گے دورے نایاب؟ دیکھیں، یہ اب وہ تعداد ہوتی جا رہی ہے جو کہ پہلے 1% اگر تھی تو اب 2% اور 3% پہ چلی گئی۔ میں اس طرح اس کو کہوں گا کہ وینٹیلیٹر پہ پہلے اللہ معاف کرے شاذ و نادر سنتے تھے کہ 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، اب تو سیدھی یہ تعداد دیکھیں 75 کے اور اس کے قریب پہنچی ہوئی ہے، 97 اس وقت ہے وینٹیلیٹر پہ، اور یہ صرف لاہور کے فگر ہم کوٹ کر رہے ہیں، یہ پورے پاکستان کے فگرز نہیں۔ پورے پاکستان میں آج جو میں دیکھ رہا تھا کہ 91 اموات ہوئی ہیں، اور 91 میں سے صرف 12 جو ہیں وہ لاہور کی ہیں۔ یہ 12 اموات لاہور کے ہونے کی وجہ سے یہ فگر ہائی لائٹ کرنا صرف اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ اگر ایک دن خدا نہ خواستہ اللہ کی حکم کی وجہ سے کوئی اموات کسی قسم کی نہیں ہوتی تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں احتیاط کا دامن چھوڑتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے، اور اب ہمیں زندگی کے اور اپنے لائف سٹائل کے میں یہ شامل کرنا چاہیے۔ بالکل، اور یہی چیز ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہم اپنا نظام زندگی نہیں روک سکتے، واپس نہیں لا سکتے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اب ہم احتیاط کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں، باہر بھی جانا ہے، اپنے کام بھی کرنے ہیں، اشیاء بھی خریدنی ہے۔ اب جتنا ٹائم ہم نے گزارا ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ اب ہسپتالوں میں بھی یہ موٹو لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ گھر میں رہ کے احتیاط کرنے سے بہت بہتر ہے کہ گھر میں احتیاط کرنا بہتر ہے بجائے کہ اس کے کہ آپ ہسپتالوں میں آ جائیں اور وہاں پہ آپ آئی سی یو اور باقی رحم و کرم پہ چلے جائیں، تو یہ نہ کریں۔ آپ کوشش کریں کہ گھروں میں رہ کے احتیاط کریں، گھروں میں رہ کے چھوٹے جو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو سمٹمز آ رہے ہیں تو اس کو قابو میں رکھیں، اور معمولی ادویات ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اس کو جاری رکھیں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اس لیے کہ آپ نے دوسروں کو محفوظ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو کوارنٹین کریں، علیحدہ رکھیں، اپنے ڈسپوزیبل برتنوں پہ چلے جائیں، ساری چیزوں کو علیحدہ نظام زندگی بنا لیں، کوشش کریں کہ ایک کمرے میں اپنے آپ کو تنہا کر لیں، یہ بہت بڑا ایس او پی ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ زبردست ایک جو ہے وہ میں تو یہ کہوں گی سجیشن بھی دی ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس جو اگلی خبر میں اس سے ریلیٹ کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ تعداد کم ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ کیا ریزن ہے؟ جب پیک ٹائم تھا ہم دیکھ رہے تھے ہر روز اموات بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی، کیسز بھی بہت زیادہ آ رہے تھے، تب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر یاسمین راشد اور اس کے ساتھ ساتھ میو ہاسپٹل کے سی ای او مجھے یہ دعویٰ کرتے ہوئے میرے اپنے شو میں نظر آئے کہ ابھی بھی ہسپتالوں میں جگہ ہے۔ اب یہ چیز ہے کہ کمی ہو گئی ہے اور اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مریض دہائی دے رہے ہیں۔ انا آپ تو یہ بات مس کر گئی کہ ایک ترجمان پنجاب حکومت نے تو آپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور وہ غلط بات اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تو نہیں کی، لیکن اس کے بعد پورا نیشنل میڈیا بھی اس چیز کے پیچھے پڑ گیا کہ لاہور میں تو ہسپتالوں کی گنجائش ہی نہیں رہی، لاہور میں بیڈز ہی نہیں رہے، لاہور میں
آپ کو کسی قسم کا وینٹیلیٹر نہیں مل رہا. اور یہ بات اس کے بعد پھر انہوں نے اگلے 2-1 دن کے اندر پریس کانفرنس کیا. پریس کانفرنس میں یہ اعتراف کیا جی کہ ہمارے پاس یہ ہو گیا. انہوں نے پہلے ہمیں یہ بھی جھٹلایا کہ جی کوئی کوارنٹین سینٹر بند نہیں کیا گیا, حالانکہ کوارنٹین سینٹر وائنڈ اپ کیے جا رہے تھے. ایکسپو سینٹر کے اندر انہوں نے کہا جی کہ بہت بہتر سہولیات ہے, وہاں سے لوگ ویڈیو وائرل کر کے بھیجی جا رہے تھے, سب نے سوشل میڈیا پر دیکھ لیا جی. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ انٹرنیٹ ہی آف کر دیا, وہاں پہ انٹرنیٹ کی جو ہے سگنل ویک کر دیے, وہاں پہ سگنلز نہیں آئے. اب اس طرح کے ہتھ کنڈوں میں پھر اپنی بات کو منوانے کے لیے, ایک غلط بات پہ برقرار رہنے کے لیے اس حکومت نے یہ سارا ہتھ کنڈے اپنانے کے باوجود آج فگر وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. پھر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن والے بھی کہہ رہے تھے اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. پھر جتنے ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. میڈیا, ڈاکٹرز ایسوسی ایشن جتنی میڈیکل کی ہیں, اور اس کے بعد اپوزیشن کو چلے چھوڑ دیں, وہ سیاسی بات کرتے ہیں, آپ ان کو چھوڑ دیں. ٹیکنیکل آبزرور بھی یہ کہہ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے حکومتی بینچوں میں شامل جتنے ڈاکٹرز ہیں, جتنے حکومتی آپ کے ساتھ کولیبوریشن میں ہیں, ڈاکٹر جاوید اکرم بھی یہ کہتے نظر آئے کہ جی ہمیں اس کو بہتر لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے, ہمیں لوگوں کو آئسولیٹ کرنا ہے. اب میں آپ کی صرف اس بات کی طرف آؤں کہ کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں. ہمیں ہلکی سی کوئی شکایت ہوتی ہے, کھانسی کی, نزلے کی, زکام کی, ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم بجائے معمولی دوائی لے کے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے, ٹیلی میڈیسن کے تھرو میڈیسن پرسکرائب کرانے کے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم نارمل ہو جاتے ہیں جی, اور ہم بہن بھائیوں میں بھی بیٹھ رہے ہیں, والدین میں بھی بیٹھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے, ہمیں زکام کے ساتھ بخار بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر گلے میں خراش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں کچھ ڈیفرنٹ ہے. پھر جب ہم جاتے ہیں تو ہم کم از کم 8-9 بندوں کے ساتھ تو وقت گزار چکے ہوتے ہیں. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ کو ہلکی سی بھی گلے میں سوزش, بخار, زکام نظر آئے, آپ کو محسوس ہو, آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں فوری طور پہ. اور اس کے بعد ٹیلی میڈیسنز پہ جو نمبر گورنمنٹ نے دیے ہیں وہاں پہ آپ رابطہ کر کے جو میڈیسن آپ کو وہ سجیسٹ کر رہے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے, ہم نے یہ بات ڈسکس کی, کیسز کم ہو گئے, ہم نے یہ بات ڈسکس کی. یہاں ٹیسٹنگ محدود کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. فیصلہ یہ کیا گیا ہے محکمہ صحت نے کہ کورونا ٹیسٹنگ کو مزید محدود کیا جائے گا. اب اس فیصلے کے پس پردہ کیا محرکات ہیں؟ کیا ہم کیسز کم رپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں دباؤ آ رہا ہے. آپ نے رینڈم کا نعرہ مارا کہ جی ہم رینڈم کیسز جو ہے نا وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. اب ہم گلی محلوں میں, دکانوں پہ, جگہ جگہ گاڑیاں روک کے بھی کسی کا رینڈم ٹیسٹ لے لیں گے. آپ نے یہ سارے دعوے کیے, لیکن آپ نے لاہور میں رینڈم ٹیسٹنگ نہیں کی. بالکل آپ نے کوئی, میں وہی کہنے والی تھی, میں نے تو کہیں نہیں دیکھی جی, آپ نے کوئی بھی ایک ایریا ایسا آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جس کے اندر ہر گلی میں بندہ کہ نہیں جی ہمارے گھر ٹیم آئی تھی. آپ نے بہت ساری گلیاں جمپ کی, بہت سارے علاقے جمپ کیے, اور رینڈم ٹیسٹ کیا کیا آپ نے 3000 سے کہا جی کہ ہم نے 5000 ٹیسٹ کر لیے, آپ کو رزلٹ وہی ملے. آج اگر آپ 5000 کو برقرار رکھتے ہیں تو آپ کی شرح نیچے آنے والی نہیں ہے, کیونکہ لاہور شہر میں ابھی بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق انفیکٹڈ لوگ موجود ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ رینڈم ٹیسٹ تو چھوڑ دیں, آپ اگر کیلکولیٹو ٹیسٹ بھی کریں اور فگر کو مینٹین رکھیں, یعنی کہ 5000 ڈیلی آپ کریں, تو آپ کو انا پھر بندے تو ملیں گے. بالکل ایسے ہی. اور یہی وجہ ہے ان کی نمبر 1 کہ یہ اس کو گراف کو نیچے لانے کے لیے اپنے رینڈم ٹیسٹ کو بند کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ پلاننگ سمجھ نہیں آ رہی, آگے آپ کی عید کی آمد ہے, آپ کی مویشی منڈیاں لگنی ہے, آپ کے لوگوں کی گیدرنگز بھی ہونی ہے, اس پر آپ فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ محدود ٹیسٹنگ کر دیں گے. ان کی یہ پہلے بھی کوشش ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہرڈ امیونٹی والی سچویشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جو اس سے گزر گیا, جو بچ گیا وہ شکر ادا کرے گا, اور جو اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اللہ کی حکم سے, اللہ کی مرضی ہے, وہ پھر اس کا شکار ہو کے آگے چلا جائے گا. تو یہ 3 سٹیپ کے لیے انہوں نے یہ بھی سوچا, یہ بھی کوشش کی کہ اس طرف چلے جائیں. آج ٹیسٹ کم کر کے لوگوں کو پھر اوپن ہینڈ دے کے آہستہ آہستہ یہ اس طرف پھر لے کے جا رہے ہیں کہ ایک جھٹکا اور آئے. لیکن اب پوری دنیا میں دیکھیں کیا ہوا کہ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ میں ایک دوبارہ آپ کے ایک آیا ہے ایسا اس میں رجحان کے بہت زیادہ کیسز کی تعداد جو ہے وہ ایک دم سے بڑھ گئی. اسی طرح پھر باقی ممالک میں بھی آہستہ آہستہ اس نے زور دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک وہ مردہ سانپ ہے جو بار بار کوشش کرتا ہے, یعنی ساری کھاتا ہے, تڑپتا ہے. مسلسل کیسز کم ہونے پر بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا ہے, اور ابھی ہم اس فیز میں ہیں کہ ہمارے کیسز بھی کم نہیں ہوئے, لیکن ہم یہ کر رہے ہیں محدود ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور احتیاط ہمیں کہیں نظر نہیں آ. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, اسٹے ود اس. بریک کے بعد
آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. خبر ہمارے پاس ہے جی, پتنگ بازی روکنے کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی اب استعمال ہوگی اور گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں. دورنا پولیس کی ٹیموں کو تو پہلے بھی ٹاسک دیا گیا تھا. شہباز شریف دور میں ڈائریکٹ ان کی جانب سے یہ احکامات جاری ہوئے تھے کہ علاقے کا SHO معطل کر دیا جائے گا, تب بھی یہ سلسلہ نہیں رک سکا. تو اب کیا یہ سلسلہ رکتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے دور میں ان کو سیڑھیاں دی گئی ہیں پولیس کو, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں ریٹ ہوتی تھی تو ڈالے میں پولیس گاڑی جو ہے نا اس کے اندر سیڑھی رکھ کے لاتے تھے اور گھر کے اندر سیڑھی لگا کے ڈائریکٹ چھت پہ چلے جاتے تھے. اور وہ بھی ایک کوئی بہت برا طریقہ نہیں تھا, ایک چار دیواری کی پامالی ضرور تھی کہ اس میں پردہ نہیں رہتا تھا اور کسی گھر میں بھی چلے جانا, اور اس کے لیکن خوف تھا لوگوں کو اس وقت ایک تو SHO ڈائریکٹ معطلی کہ اس میں ٹالرنس نہیں تھی. اگر ہربنس پورہ کے SHO کے علاقے کے اندر یہ پتنگ بازی ہوئی ہے, وجہ سے اس چیز کو چھوڑ تو گئے تھے. ایک تو پولیس گھر کے اندر اپروچ کرنے کی کوشش کرتی تھی, بچوں کو پکڑتی تھی, باپ کو بلاتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, چیزیں مینج بھی ہوتی تھی. کسی بچے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا تھا لیکن ایک سبق جو ہے وہ جاتا تھا. اور اسی طرح SHO صاحب جو ہیں وہ گھر چلے جاتے تھے اور لائن کلوز ٹو لائن ہو جاتے تھے. تو یہ ایک سسٹم تھا, اس کے تحت آپ سبق بھی دے رہے تھے, سزا بھی دے رہے تھے, اور باقی چیزوں کے ساتھ ایک عمل بھی چل رہا تھا. اب آپ ڈرون سے کیا دیکھیں گے؟ بالکل, مجھے تو ایک صرف یہ بات بتائیں کہ ڈرون سے یہ یہاں سیف سٹی کے کیمرے نہیں کچھ کر پائے, آپ کا ڈرون کیا کر پائے گا؟ وہ ڈرون آ جائیں گے 2 دن میں خراب ہو جائیں گے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. سارے سیف سٹی کے کیمرے اس وقت جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں, سوائے VVIP روٹ, مال روڈ ہو گئے, آپ کے چیرنگ کراس, اس طرح کے علاقوں کے اندر سیف سٹی کے کیمرے چل رہے ہیں. لیکن آپ جہاں بھی چلے جائیں, جوہر ٹاؤن سے آگے آپ جانا شروع کریں خیابان جنا کی طرف, آگے خیابان جنا کے ساتھ قاضی طپاس چوک اور نیو جتنے بھی ایونیوز کھولے ہیں انہوں نے, وہاں پہ باقاعدہ کیمروں کی تاریں آپ کو لٹکتی نظر آئیں گی. اچھا, ایک تو آپ نے یہ دیکھا کہ جی سیف سٹی کے کیمرے خراب, اس کے بعد ڈرون بھی 4 دن کا مہمان ہے. ایک یہ سینسٹیو ڈرون ٹیکنالوجی, کتنی دیر تک آپ اس کی سے سرویلنس کریں گے, اور اگر کہیں پہ پتنگ اڑ بھی رہی ہوئی تو آپ اس کو ڈرون اڑا کے فوری طور پہ, بجائے کہ آپ اس بندے کو پکڑ کے جائیں, اس کو اتاریں, اس پہ FIR دیں, جو بھی آپ نے قانونی کارروائی کرنی ہے, آپ کچھ نہیں کریں گے. آپ پہلے ڈرون اڑائیں گے, تب تک وہ پتنگ اڑا رہا ہوگا, آپ نے اس کو نہیں روکنا, وہ پتنگ اڑا رہا ہے چھت پہ, آپ نے ڈرون اڑانا ہے, ڈرون سے اس کو دیکھنا ہے, ڈرون سے دیکھنے تک. اور یہ بھی ہے بات کہ اگر وہ ڈرون دیکھ لے کہ ڈرون آ گیا ہے, وہ تو پتنگ توڑے گا اور چھتیں کراس کرتے باہر نکل جائے گا, کیونکہ اتنی چھتیں ہیں قریب لاہور کے کنجسٹڈ ایریا میں جہاں پہ زیادہ پتنگ بازی ہوتی ہے, وہاں تو ایک کے ساتھ 11 چھتیں ملتی ہیں, اور چھوٹے چھوٹی چھتیں ہیں, بندہ چھلانگ مار کے نیچے بھی بھاگ کے فرار ہو سکتے, پولیس کیا کر سکے گی؟ تو بات یہ ہے کہ ڈرون آپ کو یا تو کوئی آپ کو عدالت میں پروف دینا ہو کہ جی ہم نے اس بچے کو پتنگ اڑاتے دیکھا, اس کے گھر میں اڑ رہا تھا, ہمارے پر ڈرون کی فوٹیج موجود ہے. اور پھر کتنے ڈرون آپ خرید لیں گے, کہاں آپ obviously آپ کے ڈرون جان جائیں گے, آپ کے لوگ بھی تو وہاں موجود ہوں گے, تو آپ اپنے لوگوں سے وہ کام لے لیں. لیکن اب آپ کے پاس آپشن ہو کہ جی ایک پتنگ اڑ رہی ہے دھاتی ڈور کے ساتھ یا خطرناک ڈور کے ساتھ, تو آپ پتنگ بازی رکوائیں گے فوری طور پہ کہ آپ ڈرون اڑائیں گے, آپ اپنی آپشن بتا دیں. بالکل, پتنگ بازی اڑتے اڑتے ڈرون کی فوٹیج بناتے خدا نہ خواستہ کسی اور کو ڈور پھر جائے اتنی دیر میں, تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اچھا دورے نے آپ اس خبر میں مجھے اور ایک جو انٹرسٹنگ چیز لگ رہی ہے جس کی وجہ سے شاید کوئی کام کر لے, ڈرون تو ایک سائیڈ پہ, یہاں پر انعامات رکھے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے, ان اہلکاروں کے لیے جو کہ ملزمان کو گرفتار کریں گے. تو اس سے کیا کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ اس سے لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے. ہم دیکھیں گے گلی محلوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں کہ آپ نے پکڑ لیا, اور پھر سم ٹائم وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ قصوروار بھی نہیں ہوتے ہیں, تو ان کو دھر لیا جاتا ہے. دیکھیں, یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے, محلے میں لڑائیاں تو ہوں گی, اور محلے میں اپنی دشمنیاں نبھانے کے لیے ایک دوسرے پہ الزام تراشی بھی ہوگی کہ جی وہ بھی اڑا رہا تھا, اس نے بھی اڑائی, میں نے خود دیکھا, فلانا ہو گیا, اور لوگ فیک کال کریں گے, اور جو پولیس والے انعامات کے چکروں میں آپس میں بھی لڑ پڑیں گے. ایک کانسٹیبل کہے گا جی کہ یہ تو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, دوسرا کہے گا نہیں یہ تو میں نے کیا تھا, انعامات کے حقدار کون تھے. پھر یہ بہت سارے, چلیں یہ فنی بات ہے کہ اس کے اندر اپنے مذاق کو ایک طرف رکھ کے انعامات کا جو سسٹم ہے, سزا اور جزا کا جو سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے. اور بالکل میں اس حق میں ہوں کہ سسٹم جہاں پہ ہوگا, سزا جزا جہاں ملے گی, کام وہیں پہ ہوگا. تو آپ اچھا انسینٹیو دے رہے ہیں کسی کو تاکہ وہ ایفیشنسی کے ساتھ کام کو کر سکے. اس میں عدم دلچسپی جو پولیس اہلکار لے رہے ہیں وہ نہ لیں, ان کو تھوڑا سا انسینٹیو دے کے تاکہ وہ اس کو ایکٹیولی اور لا فل ایکٹیویٹی کے تحت اس کو کریں. لیکن ماضی میں جو شکایات آتی تھی کہ اڑا کوئی رہا ہوتا تھا, پھنس ہمسایا جاتا تھا, شکایت اس کی آ جاتی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس کیپیسٹی ہے کہ آپ اتنے ڈرونز پورے شہر میں استعمال کر سکیں, اور کیا آپ کے پاس یہ بھی کیپیسٹی ہے کہ جب آپ ڈرون اڑائیں, کیونکہ اس کی ایک محدود بیٹری سسٹم ہوتا ہے, وہ ہر وقت آپ فضا میں نہیں رہ سکتا,
اس نے جانا ہے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی آپ نے فلائٹ لینی ہے, اس کے بعد اس نے اتر آنا ہے, اس کے بعد آپ نے چارج کرنی ہے بیٹریاں, بہت لمبا پروسیس ہے. تو یہ آنکھ مچولی کا کہ کھیل شروع ہونے والا ہے, یہ کتنے دن چلے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ لاہوریے بچے جو ہیں نا وہ اتنے شرارتی ہیں کہ وہ سارا دن پولیس کو نا ڈرون کے چکر میں بھی گھمائی رکھیں. ڈرون کے چکر میں آپ نے بہت زبردست بات کی. ایسے ہی ہے. اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں. اگلی خبر مہنگائی کے حوالے سے ہے. 70 موٹر سائیکل جو کہ ایک غریب آدمی خریدتا تھا وہ بھی اب مشکل کی جا رہی ہے. قیمت میں اضافہ اس کی کیا گیا ہے, 2000 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے. پہلے پیٹرول مہنگا اور اس کے بعد غریب کی سواری مہنگی. کیا کہیں گے درین آپ؟ اب دیکھیں یہ تو انا مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا, بہت پرانی بات نہیں ہے, تو 50,000 کی بھی نہیں تھی موٹر سائیکل, ایسے ہے 44,000 کی 42,000 کی اتنے کی تھی ہوا کرتی تھی. اس کے بعد اس نے ایسے پڑ لگائے ہیں کہ آج سمجھ سے باہر ہے کہ یہ موٹر سائیکل کی قیمت جو ہے وہ 76,900 کو کراس کر رہی ہے. اور 76,900 میں چیز وہی ہے, بلکہ چیز بھی اب وہ نہیں رہ گئی, اس کے وزن میں فرق آ گیا ہے, اس کے وزن میں فرق آ گیا ہے, اس کا جو اس کے اندر لوہا اسٹیل استعمال ہو رہا ہے اس کی کوالٹی میں فرق آ گیا ہے, جو لائٹس جو اشارے جو اس کے اندر چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ان کی کوالٹی گر گئی ہے, اسمبلنگ جو ہے وہ بہتر نہیں رہی. سب سے بڑی بات آپ نے جس چیز سے بائکیں چلانی ہے پیٹرول وہ مہنگا ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور مہنگا تو دور کی بات, آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ تو موٹر سائیکل کی ٹینکیاں اتار کے پھر رہے تھے کہ کہیں سے پیٹرول ملے تو ہم ٹینکی میں بھروا کے وہ ٹینکی جا کے موٹر سائیکل پہ فکس کریں اور اس کے بعد موٹر سائیکل کو چلائیں. تو یہ حالات بھی آ گئے ہیں. سیکنڈلی اب بہت ساری ایسی بھی ہمارے اندر لاہوریے ہیں بیچارے جو اب موٹر سائیکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے, وہ 76,900 کی موٹر سائیکل نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, اب پھر وہی بات ہے کہ چلیں یہ جو سیاسی بات کرتے تھے کہ جی ہالینڈ کا وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پہ دفتر جاتا ہے, وہ جائے نہ جائے ہم انشاءاللہ سارے سائیکلوں پہ چلے جائیں گے, دفتروں میں آیا کریں گے اور سائیکلیں چلایا کریں گے. اور سائیکلوں کی بھی دیکھیں ایسی بات ہے, میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا سائیکل بھی 20,000 22,000 25,000 30,000 پہ پہنچی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی. اور شوقین سائیکلیں جو رکھنے والے ہیں ان کی تو سائیکل لاکھ تک بھی پہنچی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ تو سائیکل والی پوزیشن سے بھی نکلتے جا رہے ہیں. اگر سائیکل چلانے کا سوچ بھی لیں تو سائیکل والی پوزیشن بھی آپ کی نہیں رہے گی. آپ کے لیے یکمشت 20 22 25 30,000 روپے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور الٹیمیٹلی عوام اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہوتی نظر آ رہی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں الگ آپ نے اضافہ کر دیا, اور پھر یہ سستی چیزیں سواری جو کہ ہر کسی کی پہنچ میں تھی وہ بھی آپ نے دور کر دی. اب ایک طرف یہ چیزیں مہنگی کی جا رہی ہیں درین آپ, دوسری طرف دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ مہنگائی اس طرح سے نہیں ہے. موجودہ صورتحال پر آپ کسی بھی حکومتی ترجمان کو لے لیں, ہر طرح سے جو ہے وہ حکومت کو ڈیفینڈ کرے گا اور اس مہنگائی کو مکمل طور پر وہ کہے گا کہ یہ کچھ نہیں ہے. ترجمانوں کی تو بات چھوڑیں, پیٹرولیم والے ایشو کے بعد 3 ترجمان نظر ہی نہیں آئے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, میں بڑا اس کو کینلی فالو کر رہا تھا کہ اب کوئی ترجمان اس پہ بیان دے, اب کوئی بولے. 2-3 دن نہیں بولے, ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ پیٹرولیم میں یہ یکمشت اضافہ ہوا ہے, یہ 25 روپے سے زائد, یہ کیسے ہو گیا. اچھا 3 دن خاموش رہے, 3 دن بعد جب آہستہ آہستہ اسٹریٹجی بنی ہے, انہوں نے کوئی باتیں کرنا شروع کی ہیں جی کہ انڈیا میں اتنا ہے, ایک پوائنٹ پہ بھی تو آنا تھا, چائنا میں اتنا ہے, یو ایس اے میں پیٹرول اتنا ہے. اس کے بعد یہ دوبارہ آ کے انہوں نے پرپرزے نکالے, لیکن اس سے پہلے بھی بیچارے خاموش ہو گئے. کچھ چیزیں ڈیفینڈ نہیں کی جا سکتی. آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب نے بھی ایک بیان میں کہا کہ ہم سے تو پیٹرول جسٹیفائیڈ نہیں ہو رہا. پتہ نہیں اپوزیشن والے اپنے کرپشن کو کس طرح جسٹیفائیڈ کرتے ہیں, یہ ان کے دل کی بات تھی کہ بھئی ہم پیٹرول جسٹیفائیڈ نہیں کر پا رہے. تو مہنگائی وہ پوائنٹ ہے جو کہ کسی طرح سے بھی حکومت سے جسٹیفائیڈ نہیں ہوتی, کیونکہ ایکچولی مہنگائی ہے. ہم مزید گفتگو کریں گے, اگلی خبر کی طرف جائیں گے, بریک لیں گے, بریک کے بعد شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید, اور اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اگلی خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب یہ کہہ رہے ہیں بجٹ منظور ہونا تاریخی موقع ہے. پنجاب اسمبلی میں 1 خرب 7 ارب کے مطالبات منظور کیے گئے ہیں. کیا کہیں گے درین آپ؟ ظاہری بات ہے اسٹیج پہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے حکومت چلتی مشکل میں نظر آ رہی ہے, تو یہ آپ کو کامیابی لگ رہی ہے, وہاں پہ بجٹ اگر پاس ہو جائے تو تاریخی موقع ہی ہو سکتا ہے نا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ تمام اپوزیشن اور اب بہت سارے حکومتی بھی بینچوں میں اور عوامی کچھ پریشر گروپوں میں بھی یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہے. اور جس طرح ان کے اپنے ہی اندر حکومتی حلقوں سے یہ بات نکلی کہ 6 مہینے کے بس رہ گئے ہیں جی, 6 مہینے کے اندر پرفارمنس دینی پڑے گی ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کل وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی کے اجلاس میں یہ کہا ہے کہ اگر -1 ہوتا بھی ہے تو انہوں نے اپنی ٹیم کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نہیں بچنے دیں گی کسی کو. اب یہ ایک سوال ہے, میں اسی طرف آنا چاہتا تھا. ہمارے محترم استاد بھی ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, سہیل برائی صاحب کا ایک کالم ہے
اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہو. اور وہ کالم جو ہے نا وہ ایک پنجابی کہاوت پہ مبنی ہے, یعنی کہ اس کا ہے جی کہ قلعہ بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے کل کالم پڑھا ہے اور وہ پڑھنے والوں کے لیے بڑی دلچسپی کا مزہ رکھتا ہے. یہی بات آپ کی کہ ہمارے اس موجودہ ملکی حالات میں جہاں پہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہو, کرونا بدترین فگرز کی طرف جا رہا ہو, حالات یہ ہیں کہ کسی کے پاس روزگار نہیں, جن کے پاس ہے ان کے پاس بھی نہیں بچ رہا, کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں, 3 وقت کھانا کھانے والے 2 وقت پہ آ گئے ہیں, 2 وقت والے سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. ہر چیز جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے تیزی کے ساتھ. تو اس سٹیج پہ بھی اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کچھ نہیں ہونے والا, اگر ہوگا تو یہ میری کابینہ فارغ ہو جائے گی, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس نے اتنی ایشورٹی دی ہے ان کو. یہ تو اب اس ٹاپک سے بھی ہٹنے والی بات ہے اور سیاسی بات ہو جائے گی, اس پہ تو کسی دن وہ لمبی بحث متوقع ہے. لیکن اب بزدار صاحب کو یہ بتایا جائے کہ جی بجٹ کا پاس ہونے اور آپ کی کامیابی اور اس کا جو ہے تاریخی اقدام کس طرح ہو سکتا ہے. اس بدترین مہنگائی میں آپ نے بجٹ پاس کیا, بدترین حالت میں آپ کے پاس پیسے ہونے کے باوجود بھی چیزیں میسر نہیں ہیں. آپ نے 100 روپے پیٹرول کر دیا تب بھی نہیں مل رہا. آپ نے گندم, آٹا, چینی, دالوں کی کیا صورتحال ہو گئی, سب کچھ ہماری پہنچ سے باہر ہو گیا. لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے, عوامی بجٹ کہا جا رہا ہے, بزنس کمیونٹی کا بجٹ کہا جا رہا ہے. تنخواہیں نہیں بڑھائیں آپ نے, سرکاری ملازمین کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, پینشنرز کے لیے کچھ نہیں رکھا, جو بیچارے بہت ہی مفلوق الحال ہیں, پینشنرز آپ کے بزرگ ہیں, آپ کے ابو ایجز کے ہیں, ان کے لیے کچھ نہیں رکھا. اس کے بعد آپ نے جناب بجٹ میں عوام کے لیے اس حالات میں جب میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اگر آپ مجھے کنسٹرکشن میں ریلیف دے رہے ہیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی پلاٹ لے لو, گھر بنا لو, حکومت نہیں پوچھے گی, کیسے ہوگا پاسبل؟ یہ کوسچن ہے, کیسے پاسبل ہوگا اور آپ اس کو کیسے کامیابی قرار دے سکتے ہیں؟ اس وقت تو آپ بزنس مینوں سے پوچھیں ان کے کیا حالات ہیں, آپ ڈیولپر سے پوچھیں ان کے کیا حالات ہیں, آپ کنسٹرکشن ایجنسیوں, کنسٹرکشن کمپنیوں کے مالکان سے پوچھیں کہ بھئی کون سے پروجیکٹس آپ چلا رہے ہیں, کون سے پروجیکٹس پہ آپ دن رات تعمیراتی کام چلا رہے ہیں اور آپ کو بڑے پیسے آ رہے ہیں. آپ کم از کم ان سے تو پوچھیں ان کے کیا حالات ہیں. ملک میں کیا جو ہے وہ اتنی بوم لے کے چل رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے. ہر چیز جو ہے وہ کرونا کے اب شکار کی چکر میں آپ نے ڈال دی ہے. 3 ماہ اور 3 ماہ پہلے دیکھیں, آپ کہتے ہیں جی وہ 9 ماہ نہ پوچھیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ 3 ماہ جو کرونا اس کے ذمہ دار بھی ماضی کی حکومت کو کہہ دیتے ہیں نا, وہ ماضی کی حکومت اور یہ کرونا میں جی یہ آپ نے سب نے ایک لائن بنا لی ہے, چاہے وہ حکمران ہے, چاہے آپ کے ترجمان ہے, چاہے کوئی بھی ہے, چاہے اب آپ کے سپورٹرز ہیں, ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. بس جی پچھلے 9 ماہ حکمران تھے, ان کی ذمہ داری, ان کی تباہ کاری ہیں, اور یہ 3 ماہ ہمیں کرونا مل گیا ہے اور بس ہمیں 5 سال دے دیں. اور اب آپ نے ایک بات نوٹ اور کیا ہے, وہ 5 سال سے اگلے 5 سال بھی مانگتے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ 5 سال تو ہم پورے کریں گے, ہم اگلے 5 سال بھی آ رہے ہیں. تو یہ سوچ کے تو میرا خیال ہے ہر آدمی کی بھی اب ٹانگیں کانپنی چاہیے کہ اگر یہ مزید 5 سال آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عام عوام تو ابھی اتنی تنگ آ چکی ہے, 5 سال گزارنے مشکل ہو گئے, جب بات کی جا رہی ہے اگلے 5 سالوں کی تو پھر پتہ نہیں کیا. دیکھیں انا, ایمانداری کے ساتھ آپ کو پرفارمنس تو دینی چاہیے, اور پرفارمنس دینے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کا جو ہے وہ پنجابی کی کہاوت کے مطابق قلعہ مضبوط ہو سکتا ہے. اگر پرفارمنس اچھی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی بھی بیان کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی بھی کے آگے ووٹ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی بھی سیاسی الائنس کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہماری حکومت کو بچانے کے لیے سپورٹ کریں. آپ کو پرفارمنس اچھی ہوگی, عوام آپ کے ساتھ ہوگی. بالکل آپ نے صحیح کہا. پرفارمنس کی جہاں پر آپ بات کریں وہاں پر بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو عمران خان کے علاوہ کوئی بھی منظور ہے. اس پہ آپ کا ایک کامنٹ چاہیے, پھر اگلی خبر پہ چلتے ہیں. جی دیکھیں, آج جس طرح انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا قومی اسمبلی میں, اور اس کے بعد کل وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کا آڑے ہاتھوں ہی جواب دیا ہے اسی طنز و مزاح کے معاملات میں, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلاول بہرحال اب میٹر کرنا شروع ہو رہا ہے اور حکومت کے اعصابوں پہ سوار ہونا شروع ہو رہا ہے. اور سنا ہے آج وہ لاہور میں بھی کوئی بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کرنے والے ہیں, تو میرا اگلا کمنٹ جو ہے نا ان کی پریس کانفرنس کے بعد ہوگا, کیونکہ آج وہ کچھ اسٹریٹجی اناؤنس کرنے والے ہیں, اور اسٹریٹجی میں وہ پنجاب حکومت جو کہ پہلے ہی بیچاری میں سمجھتا ہوں کہ ہلتی جلتی حکومت ہے, لڑکھڑاتی حکومت ہے, اس پہ بھی آ کے اگر بلاول صاحب اٹیک کرنا شروع کر دیں گے تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا. پھر اس پریس کانفرنس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ لڑکھڑاتی پنجاب حکومت کا آگے مستقبل کیا ہے, اور پھر جب بلاول اس پہ اٹیک کرتے ہیں ان کی پریس کانفرنس ہوگی, اس کے بعد پتہ چلے گا. اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی, خسارے سے چھٹکارے کا فارمولا, واسا نے بجلی کا ٹیرف کمرشل سے ڈومیسٹک میں تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. کیا کہیں گے آپ درین آپ؟
جی بالکل خسارہ اب آپ اس ٹائم دیکھ لیں کہ واسا کا خسارہ 2 ارب اور 88 کروڑ روپے ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ادارہ جو ہر فرد کی ضرورت ہے، پانی پینا، پانی حاصل کرنا اور بنیادی ضرورت ہے، اور آپ کے گھروں سے، آپ کے علاقوں میں سے پانی کا ڈرین آؤٹ ہونا بھی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ پھر بھی آپ 2 ارب 88 کروڑ کے خسارے پہ کیسے چلے گئے؟ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ آپ نے بلنگ کے متواتر جو معاملات تھے وہ پورے نہیں کیے، تمام تر جو گھریلو صارفین تھے، سرکاری ایون کے اداروں کے صارفین تھے اور اس کے بعد پرائیویٹ سوسائٹیز تھیں، انہوں نے پیسے دینا گوارا نہ کیا۔ آپ نے 24 گھنٹے شہر کو عادت ڈال دی کہ ٹیوب ویل چلیں گے تو پانی آئے گا، لوگوں نے سٹوریج کا یہاں پہ استحصال کر دیا۔ اس وقت حالات یہ ہے کہ آپ کے 1 مہینے کا جو بجلی کا بل ہے وہ 50 کروڑ سے زائد ہے۔ مجھے بتائیں کہ لاہور شہر کے 75 ایریا کو پانی دینے والا ایک ایسا ادارہ جو لاہور تک محدود ہے، وہ اتنی بجلی کنزیوم کر رہا ہے کہ وہ 50 کروڑ سے اوپر چلا گیا ہے۔ بالکل۔ اور آپ کی آمدن جو ہے وہ پچھلے مہینوں میں دیکھا گیا ہے تو 34 کروڑ 40 کروڑ تک رہی ہے۔ 10 کروڑ پھر آپ بجلی کا بل دینے کے لیے اپنے پلے سے ڈال رہے ہیں، تو آپ کو کس نے عقل مند کہنا ہے؟ ان کا یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی کہ ہمارے اوپر اوور بلنگ کی جا رہی ہے، ہمیں ایکسٹرا یونٹس ڈالے جا رہے ہیں۔ واسا نے ہمیشہ لیسکو سے یہ بیان کی اور درخواست کیجیے کہ آپ ہمارا معاملہ سیٹل کریں، نہیں تو ہم پانی دینے سے قاصر ہو جائیں گے۔ خیر یہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بل دیتے تک یہ ٹیوبلوں کے کنیکشن اب نہیں کاٹیں گے، لیکن کب تک؟ اب واسا نے یہ اسٹریٹجی چینج کی ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جی ہم تو گھروں کو پانی فراہم کر رہے ہیں، ہم تو کمرشل اس طرح ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں لے رہے، تو کم سے کم ہمیں وہ ٹیرف لگایا جائے جو قابل قبول ہو۔ ہمیں بھی آگے پانی کا بل بڑھانے کی اجازت نہیں مل رہی، تو آپ بھی ہمارے ساتھ ٹیرف میں رابطہ کریں تاکہ 50 کروڑ جیسا بڑا بل وہ کم سے کم ان کو تھوڑا سا کم ہو، اس میں پیسے بچیں، اور جتنے پیسے ان کو ریکور ہو رہے ہیں اتنے مطابق تو بیلنس ہونا چاہیے نا، کہ اگر آپ 40 کروڑ روپے کی ریکوریاں کر رہے ہیں، آپ کے پاس آمدن آ رہی ہے، تو بل اگر آپ کا اسی کے اندر یا اس سے نیچے ہو تو ہی بات چلے گی نا۔ اگر 10 کروڑ 12 15 کروڑ اوپر جائے گا تو واسا 2 ارب 88 کروڑ نہیں 3 ارب 88 کروڑ کے خسارے کا ہوگا۔ اچھا، مونسون کے دوران مشکل ترین پوائنٹ سے نکاسی آپ کے لیے بھرپور تیاری کر لی ہے، اس پہ مجھے ایک کامنٹ بتا دیں، کیونکہ مونسون کی آمد ہے اور یہ تیاری ہمیشہ دعووں تک ہمیں نظر آتی ہے۔ دیکھیں روایتی 3 پوائنٹس ہیں بہت زیادہ، لکشمی، لارنس روڈ، ٹھیک ہے جی، اور آپ کا نابا روڈ سپریم کورٹ رجسٹری کا، یہ بڑے 3 میجر پوائنٹ ہیں، یا فلیٹس کے ساتھ جو روڈ ہے آپ اس کے پیچھے چلے جائیں، تو ان روڈز پہ اب پانی کی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ لکشمی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈسپوزل اسٹیشن کی کیپیسٹی بڑھا کے ڈبل فیڈر کر دیا ہے، اگر لائٹ جاتی ہے تو ہم دوسرے فیڈر سے لائٹ لے کے ڈسپوزل چلا کے رکھیں گے اور جو گھنٹوں کا پانی ہے وہ منٹوں میں نکال دیں گے۔ لارنس روڈ پہ انہوں نے واٹر سٹوریج ٹینک بنا رہے ہیں کہ جی سارا بارشی پانی ہم دھکیل کے واٹر سٹوریج ٹینک میں لے جائیں گے باغی جناح کے نیچے، وہ بھی اچھا پلان ہے اگر ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بارش ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ جو انہوں نے قبل از وقت تیاریاں کی ہیں وہ ٹھیک بھی کی ہیں کہ یا اجلت میں پیسے ضائع۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو ہم کوشش کریں گے ہمارے آنے والے پروگرام میں ہم یہ جو تیاریاں ہیں ان کی ڈیٹیل بھی جان سکیں، اور جانے کہ یہ جو دعویٰ ہمیشہ کیا جاتا ہے کہ نکاسی آپ کو فوری طور پر یقینی بنایا جائے گا، اس کے لیے کیا تیاری کی گئی ہے۔ تھینک یو سو مچ درن آپ، شکریہ آپ کا۔ ناظرین ہیڈ لائنز آپ جانیے، ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسٹوڈیوز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین آج جیسا کہ ورلڈ ڈاکٹرز ڈے منایا جا رہا ہے، بلا شبہ یہ جو ہمارا کرونا کا جتنا بھی ٹائم گزرا ابھی بھی گزر رہا ہے، اس پہ جو ڈاکٹرز کی خدمات ہیں انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں جو کہ اپنی ڈیوٹی کے دوران جو ہے انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے، اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ اپنی جان کی بازی تک جو ہے انہوں نے داؤ پر لگا دی۔ سیکنڈلی ایک اور چیز، یہ ڈاکٹرز جب اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو بلا شبہ جتنی مرضی احتیاط کر لی جائے، یہ وائرس ایسا ہے کہ اس سے احتیاط جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے برتنا۔ یہ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی جاتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی جاتے ہیں، یعنی یہ ہر ٹائم رسک پر ہی رہتے ہیں، تو ان کی خدمات جو ہیں وہ بلا شبہ قابل تحسین ہیں، ان کا ضرور ذکر کرنا چاہیے، ان کو ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے ایسے ڈاکٹر حضرات بھی ہیں جو کہ مختلف امراض میں ہمارے جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ہر ٹائم ان کے علاج معالجے میں مصروف رہتے ہیں، تو ڈاکٹرز بلا شبہ خراج تحسین کے مستحق ہر ٹائم ہر دور میں رہتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں گے کہ آج کے پروگرام کے تھرو جو ہیں ہم ڈاکٹر حضرات کو خراج تحسین بھی پیش کریں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کرتے رہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی۔ ڈاکٹر علی ثقلین حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں جی، یہ کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ہیں اتفاق ہاسپٹل، خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. کیا حال چل ہے آپ کا؟ جی شکریہ، بہت اچھے. اور سب سے پہلے آپ کا، آپ کے چینل کا شکریہ کہ آج آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی ہے. بالکل، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آج کے دن کے حوالے سے آپ کا ایک کامنٹ چاہیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شکر ہے آپ نے ڈاکٹرز کمیونٹی کے لیے اتنے اچھے ورڈز جو ہیں وہ کہے ہیں. ڈیفینیٹلی آج کا دن ہماری کمیونٹی کے لیے، ہمارے لیے، ہر سال ڈاکٹر ڈے آتا ہے لیکن یہ والا جو ڈے ہے آج یہ اسپیشل ہے کیونکہ یہ کووڈ کی جو پینڈیمک ہے اس کے اندر آ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو میرا اپنی کمیونٹی کو سیلیوٹ ہے کیونکہ اس مشکل حالات میں، خاص طور پر اگر پاکستان کی بات کرتا چلوں تو پاکستان میں جس طرح ہم لیمیٹڈ فیسلٹیز کے تحت ہم نے اس کام کو جو ہے نا سر انجام دیا ہے اور دے رہے ہیں. اور بار بار جب ڈاکٹرز نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ان کے پاس یہ چیزیں بہت کم ہیں جس پہ وہ اپنی احتیاط کر سکیں، اس کے باوجود آپ یہ آج کے دن تک بھی ایسے ہی ہے. اور آپ اکثر روزانہ اخباروں میں، آپ خود میڈیا والے ہیں، خود خبریں نشر کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز کتنے اس میں افیکٹ بھی ہوئے ہیں، ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے ڈیئر کولیگ پروفیسر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ہمارا دن ہے، یہ جس طرح کی ایک سیلیبریشن ہوتی تھی یہ اس حساب سے تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے پروفیشن کے اوپر، ہمیں اپنی اس کمیونٹی کے اوپر فخر ہے. اور میں صرف آج اس حوالے سے صرف ایک چھوٹا سا میسج یہ قوم کے لیے ہے کہ خدا را یہ جو جن کو آپ مسیحا کہتے ہیں اور ساتھ ہی آپ ان کو قاتل کہہ دیتے ہیں، یہ آپ ان کو مسیحا کہتے ہیں، ساتھ ہی آپ ان کو قصاب کہہ دیتے ہیں، ساتھ ہی آپ ان کو غنڈہ گردی ڈاکٹروں کی کہہ دیتے ہیں. ایک بات قوم اپنے ذہن میں رکھ لے کہ ڈاکٹر جو ہے نا اس سے مخلص اور اپنی جان پہ کھیل کر جان بچانے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہم آپ کے مخلص ہیں. آپ اس وقت بھی دیکھ لیں کہ وہ مریض کہ جن کو ان کے اپنے سگے خاندان والے ٹچ نہیں کرنا چاہتے اور ہم ان کے پاس کھڑے ہو کر خود بخود دیکھی ہیں، سب نے اپنی آنکھوں یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے آج اس ڈے کے اوپر یہ پروگرام کے حوالے سے جو بات کی ہے. اور امید کرتا ہوں تمام قوم سے کہ جو یہ پروفیشن ہے اور یہ جو مشکل وقت اس وقت ڈاکٹر کمیونٹی کے اوپر ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم ساتھ دیں گے تبھی ہم اس مشکل ٹیم ورک کے طور پر، ایک معاشرے کے طور پر ہم آپ کی صحت کے جو ہے نا، کیونکہ ایک بات بڑی سیدھی ہے کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان. بالکل آپ نے صحیح کہا. ڈاکٹر صاحب آج کے ٹاپک کی طرف میں آنے چاہوں گی اور جو کہ ہمارا ہے گردوں کے حوالے سے. گردوں کی اہمیت کیا ہے جسم میں انسانی؟ جی یہ تو چونکہ میرا اپنا سبجیکٹ ہے تو اس لیے گردوں کے حوالے سے یہ ہے کہ گردوں کی جو بیماریاں ہیں یہ پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں اس وقت اس کا بھی ایک بہت زور ہے. اور اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جاتے تو آج کل کووڈ کی وجہ سے چیزیں چھپ گئی ہیں، لیکن گردے بہت اہمیت کے حامل اعضاء ہیں جو ہمارے یعنی کہ جسم میں ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے کے تو پھر اس کی وجوہات کی طرف آتا ہوں کہ پوری دنیا میں تقریباً 840 ملین سے زیادہ مریض گردے کی مختلف بیماریوں میں اس وقت موجود ہیں. پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ہر 7واں 8واں شخص کسی نہ کسی طرز کی گردے کی بیماری میں مبتلا ہے. اور انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور اس کی چونکہ جو شروع کی جو سٹیج ہوتی ہے وہاں پہ اس کی علامات نہیں آتی. لوگوں کے درمیان ایک ایسا متھ موجود ہے جی کہ اس کی درد ہوتی ہے. تو 90% سے زیادہ 95% سے زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو کسی قسم کی علامت نہیں آئے گی لیکن اس کے باوجود آپ اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اب میں آتا ہوں کہ اس کی جو وجوہات کون کون سی ہیں. پوری دنیا میں جو سب سے بڑی وجہ گردے کی بیماری کی ہے وہ شوگر ہے. اب آپ دیکھیں کہ شوگر کی بیماری پاکستان میں لے لیں تو پاکستان میں ہر 5واں یا 6واں شخص جو ہے وہ شوگر میں مبتلا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے پیشنٹ آپ کے پاس ڈائبٹیز کے موجود ہیں وہ ہائی رسک گروپ ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ گردے کے مریض ہوں گے. دوسری وہ جو بڑی وجہ پوری دنیا میں ہے وہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، ہائپر ٹینشن. تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ بڑی وجہ ہے جس پہ آپ ہر دوسرے بندے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت اور خاص طور پر جو اس وقت ہمارے سرکمسٹانسز ہیں تو اس میں جو لیول آف سٹریس اور جس کنڈیشنز میں تو وہاں پہ بلڈ پریشر بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. تیسری ہے گردے کی اندرونی بیماریاں جس کو ہم گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں
चौथे नंबर पर गुर्दे में पथरी का बन जाना, और ये जो पथरी का बनना ये भी कॉमन है। जो पांचवी बड़ी वजह है ना, मैं उसको टॉप ऑफ द लिस्ट रखता हूँ पाकिस्तान की मुनासबत से, और वो आप सुनकर सरप्राइज होंगी, वो ये है कि पाकिस्तान में हर घर जो है वो मिनी मेडिकल स्टोर है। सेल्फ मेडिकेशन, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सेल्फ मेडिकेशन और ख़ास तौर पर पेन किलर्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, और पेन किलर्स में जो एनसेड्स हैं ये डायरेक्टली गुर्दों को डैमेज करते हैं। और पाकिस्तान में चूंकि हमारा एक सिस्टम है, दर्द हुई तो खुद गोली उठा के खाई, हमने किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना उसके साइड इफेक्ट क्या है, एंटीबायोटिक का बेजा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक तो ये चीज हम सोशल मीडिया को देख के बहुत ज्यादा जो बहुत ज्यादा इस वक्त तो जो आप मसलन इस वक्त तो गूगल पेशेंट, गूगल पॉपुलेशन हम इस वक्त और सोशल मीडिया के ऊपर जितना हमने इस पेंडेमिक में देखा है, लोग जो मेडिसिन देख रहे हैं कि अच्छा जी ये कोरोना के लिए बहुत अच्छी है, कोरोना के लिए भी यही मिथ्स चलते रहे हैं, आप वही मेडिसिन मार्केट से गायब होते जा रही हैं, लोग खरीदने भागते जा रहे हैं। ऐसा ही है। छठी जो वजह है वो कुछ मौरूसी विरासती बीमारियां होती हैं जो आप इनहेरिट करते हैं। तो अगर आप देखें कि ये तीन चीजें ही ले लें कि शुगर, ब्लड प्रेशर और दवाइयों का, इसको तो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं कि जो कंट्रोल करने से हम अपने मुल्क में कम अज कम जो बीमारी का बढ़ाव है उसको तो हम कम कर सकते हैं। तो ये मेन उसकी जो है ना वजूहात हैं। डॉक्टर साहब, अब ये चीज़ें रिलेट करती हैं कि हमारी कौम में शऊर कितना है, लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, ये सब चीज़ें लोगों को पता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इससे आगे चल के उन्हें क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं। आपका इस चीज़ का शऊर नहीं है। क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का इसमें जो रोल है ना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि देखें जितना हम अवेयरनेस जो हेल्थ की है वो लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों में शऊर होगा। दूसरी बदकिस्मती ये है कि प्रोग्राम टीवी पे अक्सर औकात में बहुत मुख्तलिफ चैनल्स पे जाता हूँ, ये बात हम कई सालों से मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारी इन बातों को, इन टिप्स को अडॉप्ट करना, किस तक लेते हैं। अब देखें कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट डेली अब हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, मरीज़ आता है 400 शुगर है, ट्रीटमेंट पूछते हैं तो सीरियसली ये जवाब आता है कि करेलों का पानी पी रहा हूँ। अच्छा, किसी से और पूछ लें जी फलां, वो समझते हैं कि अगर हमने कोई टोटका लगा लिया है या कोई एक गोली खा रही है तो हमने ट्रीटमेंट। घर में आपके ग्लूकोमीटर पड़ा होता है लेकिन आप शुगर चेक नहीं करते, घर में बीपी ऑपरेटस रखा हुआ है, आप ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते। जब तक आपको इनके कंट्रोल्स का ही नहीं पता होगा कि आपने अपनी बीमारी कंट्रोल रखी है या नहीं रखी, तो आप कैसे दूसरे जो अज़ा हैं। अब शुगर के मरीज़ों को तीन चीज़ें तो किसी ना किसी स्टेज पे अगर कंट्रोल शुगर ना रही तो होनी है। वो दिल की बीमारी में मुब्तला होंगे, वो आँखों की बीमारी में मुब्तला होंगे, और वो तीसरी बड़ी वजह गुर्दे की बीमारी। अब आप देखें कि गुर्दे का एंड क्या है, ये लोग आज अगर नहीं सोचते तो एंड पे जाके हम कहते हैं जी कि डायलिसिस बहुत बुरी बात है, डायलिसिस से जान चली जाती है। देखें उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट हों, लेकिन हम अगर नियत कर लें कि हमने अपनी चीज़ों को सही टाइम पे कंट्रोल रखना है, तो हम अपने मुल्क में डायलिसिस की जो इस वक्त ना वो ख़ानदान बर्दाश्त कर सकते हैं और ना हुकूमत का बजट इतना है कि वो डायलिसिस के लिए वो कर सके, तो हम कम कर सकते हैं। मैं चंद एक यहाँ पे ना आपके प्रोग्राम की वसातत से शऊर के लिए अलामात बताना चाहता हूं। मैं इस तरफ ही आने वाली थी, जब हम बात करते हैं ना प्रिवेंशन की, तो लोगों में शऊर की जब हमने बात की तो ये अलामात जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबको पता। और ये खास तौर पर इनमें से कोई अलामत भी हमारे इर्द गिर्द घर में रिश्तेदारों में आ जाए तो फौरी तौर पर कम से कम टेस्ट करा लें ताकि किडनी की स्क्रीनिंग हो जाए। वो टेस्ट आगे बयान करूंगा। सबसे पहले तो अगर आप सुबह सो के उठते हैं और अगर आप देखें कि आपका चेहरा सूजा हुआ है, अच्छा, और ख़ास तौर पर आंखों के नीचे थोड़ी सी सोज महसूस हो, ये एक पहली अलामत है जहाँ पे अभी आपके गुर्दे के टेस्ट नॉर्मल भी आ सकते हैं, लेकिन आपको इस बारे में ज़रूर परेशान होना चाहिए कि ये एब नॉर्मल चीज़ है। इसी तरह पाँव पे, टांगों पे आप दबाएं तो गड़ा पड़ जाए, सोज आ जाए। तीसरी बात ये है कि आप यूरिन करते हैं जब हम, तो रूटीन में एक नॉर्मली यूरिन के ऊपर थोड़ी सी पेशाब पे जाग बनती है, लेकिन वो चंद ही सेकंड में गायब हो जाती है। लेकिन अगर कोई बंदा पेशाब कर रहा है और वो देखे कि बहुत ज़्यादा जाग बन गई है और वो जाग जो है वहाँ पे स्टे की हुई है, ये पहली अलामत है कि गुर्दे के फिल्टर डैमेज हुए हैं
اور وہاں سے پروٹین لیک ہونا شروع ہو گئی ہے تو وہ یہ جاگ بن جاتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ ایک جنرل چیز ہے کہ جو ہم دیکھ کے تو اپنے آپ کو اس طرف معائنہ کرا سکتے ہیں. جب بیماری آگے بڑھتی جاتی ہے تو آپ کو متلی والا دل ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو الٹیاں آ سکتی ہیں. اچھا, خون کی کمی کے بارے میں تصور ہے کہ جی یہ جگر سے خون بنتا ہے. جسم میں 25% خون بنانے کا عمل دخل گردوں سے تعلق ہے. تو خون کی کمی جس کو اور کوئی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو گردوں کے ٹیسٹ اس کے ضرور دیکھے جائیں. خاص طور پر جو 30 سال یا 40 سال سے کم کے جو نوجوان ہیں, ان کو اگر بلڈ پریشر بڑھ جائے تو ینگ ایج میں جو بلڈ پریشر کا بڑھنا ہے وہ بھی گردوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو سستی ہے, نکاہت ہے, بھوک میں کمی ہو گئی ہے, آپ کا کام کرنے کو دل نہیں, تو یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں, خاص علامات کہ جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. کسی وقت آپ کو پیشاب میں پیپ آ جائے, خون آ جائے تو بھی آپ کو پریشان ہونا چاہیے. یہ وہ علامات ہیں, ان میں سے کوئی علامت کسی چھوٹے بڑے بچے کسی کو بھی آ جائے. میں صرف کیا آنے والی تھی, ایج گروپ اس میں کتنا میٹر کرتا ہے؟ کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی اسپیسیفکلی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بھی چھوٹے بچے کو ہو ہی نہیں سکتی, نوجوانوں کو یہ بیماری ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ گردے کی بیماری بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کسی بھی ایج میں آ سکتی ہے. صحیح. اس کا کوئی ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل چھوٹے بچوں میں بھی آ جاتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو بوڑھوں میں بھی آ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ علامات کسی میں بھی آ جائیں تو کم از کم وہ اگلا سٹیپ ہمارا مرحلہ ہے کہ اس کے ٹیسٹ کرا لینے چاہیے ڈاکٹر کے پاس. صحیح. اب ٹیسٹ بتا دیں اس اب کے لیے ٹیسٹ ہم نے کون سے کرانے ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جو بلڈ کمپلیٹ ٹیسٹ ہے جس کو ہم CBC کہتے ہیں, یہ ہے جہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کے جسم میں کوئی خون کی کمی تو نہیں ہو رہی یا کوئی آپ کے انفیکشن کی علامات جو ہیں وہ بلڈ میں آ تو نہیں گئی. اس کے بعد جو سب سے اہم گردوں کے متعلقہ ٹیسٹ ہے نا جی, وہ ہے یورین کمپلیٹ ٹیسٹ. یورین کمپلیٹ ٹیسٹ کو ہم پور مین بایوپسی کہتے ہیں. یعنی کہ یہ اتنا سستا ٹیسٹ ہے اور تقریباً 80% سے زیادہ گردے کی بیماریوں کی جو یہاں سے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیشاب میں پس آ رہی ہوگی, انفیکشن ہو رہا ہوگا, پروٹین آ رہی ہوگی, بلڈ آ رہا ہوگا, تو یہ ساری چیزیں آپ ایک یورین کمپلیٹ سے معلوم کر سکتے ہیں. اس کے بعد گردے کے فنکشن کا ٹیسٹ ہے جس کو ہم بلڈ میں یوریا اور کریٹنین, تو کریٹنین کا ٹیسٹ جو ہے یہ بتائے گا کہ گردے آپ کے کتنے فیصد کام کر رہے ہیں یا گردوں کا فنکشن. اس کے بعد اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ایک الٹرا ساؤنڈ ہے. الٹرا ساؤنڈ میں گردے کی شکل, الٹرا ساؤنڈ میں گردے میں پتھری, گردے میں کوئی بلاکیج تو نہیں ہے, گردے میں کوئی رسولی تو نہیں بن گئی, تو یہ والی چیزیں جو سٹرکچر کے حساب سے ہیں یہ الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی, جو اکثر اوقات جب ہم مریضوں کو یہ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں تو اگلا سوال ہمارے عوام کی طرف سے کامن پتہ کیا رسپانس آتا ہے کہ ٹیسٹ بہت مہنگے ہیں. وہ ٹیسٹ کا سن کے یہ ایک آپ کے ذہن میں یورین کمپلیٹ, CBC, یوریا کریٹنین میں نے بتایا اور الٹرا ساؤنڈ بتایا, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سرکاری ہسپتالوں میں کرائیں گے تو تقریباً فری یا چند ایک پیسوں میں یہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, ان سارے ٹیسٹوں کی قیمت کوئی 3,000 یا 4,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, ہم اپنا کپڑے خریدنے جاتے ہیں, 10-10 ہزار کا ہم سوٹ خریدتے ہیں, لیکن ہم وہاں پہ یہ نہیں سوچتے. ہم گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلا کے یا ریسٹورنٹ میں جا کے ہزاروں روپیہ کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ صحت کی بات آتی ہے وہاں پہ ہمیں یہ 2-3 ہزار روپیہ مہنگا لگتا ہے. یہ وہ بات میں کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے کہا تھا, شعور دینے کے لیے آپ میں ہم سارے بیٹھے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. خدا را اگر یہ سال میں ایک دفعہ آپ 3-4 ہزار روپے اپنے اوپر لگا لیں گے اور اپنی صحت کی معلومات لگا لیں گے, بیماری سے اور مشکل وقت سے آپ بچ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے سب چیزیں بتا دیں, احتیاط بتا دی, کون کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پر آپ کو آ کے الارمنگ سچویشن ہے, آپ کو ٹیسٹ کی طرف جانا ہے. مجھے اس کا آپ طریقہ علاج بتا دیں. پاکستان میں اس کا جدید طریقہ علاج موجود ہے؟ جی, اب اس کا جو طریقہ علاج ہے وہ آپ کی سٹیج کے اوپر منحصر ہے. گردے کی جو بیماریوں کو ہم 5 سٹیجز میں رکھتے ہیں, سٹیج 1 سے لے کر 5 تک. یہ ہم کڈنی کے فنکشن کے حساب سے, تو میں ویسے تو وہ ایک GFR ہوتا ہے لیکن اس کو میں عام فہم تاکہ لوگ سمجھ جائیں, ہم فیصد کے حساب سے
لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پہلی 4 سٹیجز ہیں نا, جو سٹیج 1 سے 4 تک ہے, یہاں پہ آپ کی جو وجہ ہے نا, مثلا کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو پتھری کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے, تو ہم نے وہ بیماری کنٹرول کرنی ہے دوائیوں سے. صحیح. شوگر کنٹرول کریں, بلڈ پریشر کنٹرول کریں, اگر کوئی بلاکیج آ رہی ہے تو ہم وہ کام کریں گے. جو 5ویں سٹیج ہے نا, وہ ہے سٹیج کہ جہاں پہ آپ کو ڈائلسس کا سہارا جو ہے نا وہ لینا پڑ سکتا ہے. یہاں پہ جب آپ کے دوائیوں کا تمام سسٹم جو ہے وہ ناکام ہو جائے تو پھر ہم اس طرف آتے ہیں. اچھا, جب ڈائلسس پہ آپ آ گئے ہیں نا, سٹیج آپ کی 5 ہے, یہاں پہ 2 راستے ہیں کہ یا تو آپ پرماننٹ فیوچر لائف آپ کی ڈائلسس ڈیپینڈنٹ یعنی مشین کے اوپر ہو جائے, اور یا آپ ٹرانسپلانٹ کرا کے نیا گردہ, جس کو ہم پیوند کاری کہتے ہیں, کہ نیا گردہ لگوا کے تو آپ ڈائلسس سے بچ سکتے ہیں. وہ دوسرا راستہ ہے. لیکن ڈیفینیٹلی سارے لوگوں کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے لیے فٹنس, اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وہ دیکھنی پڑتی ہیں. ڈائلسس کے بارے میں لوگوں کا بڑا ڈر ہے, خوف ہے, لیکن کو یہ بتاؤں کہ ڈائلسس وہ چیز ہے کہ جو آپ کو علامتی طور پر بہتر کر کے آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو وہ بہتر کرتی ہے. تو اس میں برائی کیا ہے؟ ڈائلسس ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ کرانے پڑتے ہیں. پوری دنیا میں یہ گائیڈ لائن کے مطابق 4 گھنٹے کا ایک سیشن ہوتا ہے, اور ہفتے میں 3 دفعہ یعنی کہ 12 گھنٹے آپ کا بلڈ فلٹر ہونا چاہیے. تو جو یہ زہریلے مادے یوریا کریٹنین آپ کے بلڈ میں بڑھ جاتے ہیں, تو ڈائلسس تو خون کی صفائی کا عمل ہے. اچھا, لوگوں کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ ڈائلسس کو کہتے ہیں جی کہ گردے واش کرنا, تو پتہ نہیں یہ کوئی آپریشن. نہیں, یہ آج مت کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ خون کی صفائی کا عمل ہے. آپ کے خون کو مشین صاف کر کے زہریلے مادے آپ کے جسم سے صاف کر کے آپ کا صاف خون آپ کے جسم میں جاتا ہے. اور پھر جس چیز سے آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے, اس سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب, وقت کم ہے, بہت بہت شکریہ, بہت زبردست چیزیں آپ نے بتائی ہیں. اور ان سب چیزوں کے بعد میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے خود اپنا خیال رکھنا ہے, کیونکہ بار بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, اور ڈاکٹر صاحب کی تمام باتوں سے یہی میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور کچھ بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات میں قیمتوں میں جو اضافہ ہوا اس کے بعد کے اثرات, جو کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ اثرات سامنے آئیں گے ہی آئیں گے. عوام اس سے پریشان ہوگی, کیونکہ یہ الٹیمیٹ ریزن ہے کہ جب کبھی بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک مہنگائی کی نئی لہر آ جاتی ہے, جس کا سب سے پہلے اثر ہوتا ہے ٹرانسپورٹرز پر, جو کہ کرایوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کا جواز بھی ٹھیک ہوتا ہے, لیکن کچھ ٹرانسپورٹرز ایسے بھی ہیں جو خود ساختہ اضافہ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی جیبوں سے پیسے نکلواتے ہیں, لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس پہ کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا, اور کرایوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کا پراپر اعلان کیا گیا ہے یا نہیں, یا پھر یہ ٹرانسپورٹرز مافیا جو ہے یہ بھی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے. بات کریں گے اس پہ. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. عصمت اللہ نیازی صاحب, جو کہ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ وقت نہیں تھا ایسا کام کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا جو انہوں نے قدم لیا تھا وہ ایک اچھا قدم تھا, اور اس پہ ہم نے بھی جو تھا اپنی طرف سے ایک پازیٹیو ہمارا رویہ تھا. حالانکہ لاک ڈاؤن کو 3 مہینے ہو گئے تھے جب ہم نے کاروبار دوبارہ شروع ہوا, اور گورنمنٹ سے بڑی مشکل سے جو ہے یہ معاملات طے کروا کے ہم نے شروع کروایا تھا. عید کا موقع تھا, تو اس پہ پھر گورنمنٹ نے ہمیں تھوڑا سا پریشر بھی دیا کہ, اور ساتھ میں ہم نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہے. اس پہ نا 8 کے 9% جو ڈیزل کم ہوا تھا ہمیں یہ ریلیف ملا تھا, اس سے 8-9% بنتا تھا جو کہ ہم نے, مگر اس کے باوجود پھر ہم نے 20% تک کرایہ کم کیے, اور وہ ہوئے, اور عمل درآمد ہوتا رہا, اور SOPs کے ساتھ ہوتا رہا. ٹھیک ہے جی. اب آ کے یہ وقت ایسا نہیں تھا, اور درمیان میں گورنمنٹ نے جب سوچے سمجھے بغیر ہی میں سمجھتا ہوں پہلے بھی فیصلے کیے کہ اگر یہ ڈیزل مناسب طریقے سے کر کے ایک سسٹم کو چلاتے تو بہتر تھا. اب کیا کیا انہوں نے, کام کر کے اور ڈیزل اس کی جو اپنا ترسیل جو تھی وہ ختم کر دی. ڈیزل ملنا مشکل ہو گیا, پیٹرول پمپ خالی پڑے ہوئے ہیں. اب وہ امپیکٹ یہی گیا کہ جی, اور بات بھی سچ تھی کہ ایک مافیا پیچھے ہے
जो इसको कर रहा है और एकदम से उसकी शॉर्टेज कर दी, वो सामने सबके आ भी गया। क्योंकि देखें अभी जब उसको शुरू किया 25 रुपए कम किए तो कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं था, और रातों रात कम किए और सुबह तक जो था उसमें कोई पेट्रोल पंप ऐसा नहीं था जहाँ से पेट्रोल ना मिले आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक सिस्टम ऐसा गलत इन्होंने किया एकदम से करके। तो डेफिनेटली बात है जब आप ने कोई बिजनेस करना है तो जब के अब हालात बोला कि ये हैं कि हर आदमी डरा हुआ और सहमा हुआ है, इसको इतना पब्लिश किया है हमने कोरोना और ना ही अवाम के पास अब उस तरह से पैसे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, मैं इस पॉइंट पे आना चाहूंगी, ट्रांसपोर्टर्स ने जो इजाफा किया है ये इजाफा बाकायदा ऐलान के बाद किया गया है या फिर खुद साख्ता इजाफा जिसका जितना दिल चाह रहा है उसने किरायों में इजाफा? ना ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि सारे लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। मैंने बताया ना कि अभी इंडस्ट्री बंद है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी तकरीबन ना होने के बराबर है। सही। और बाकी मामलात भी, क्योंकि ये हमारा जो है ये मिडल मैन नहीं सफ़र करना है ना जी, या गरीब लोग ना, अमीर आदमी तो नहीं इन पे सफ़र करते। तो अब वो उस पर आके कुछ लोगों ने छोटे मोटे जो एक एक दो दो चार चार गाड़ियों वालों ने, वो बेचारे पहले तीन चार महीने से पिसे हुए हैं। तो हमने गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त की थी कि आप जो है इसको एक तो बैठकर हमसे मामलात किया करें, इस तरह स्टेक होल्डर्स को आप अपने कॉन्फिडेंस में लेके मामलात ऐसे करें। मेरा ख्याल है कि हमारे जो नुमाइंदे जो होते हैं ना जो पब्लिक के, वो इलेक्शन के वक्त तो सारे वादे करते हैं और उसके बाद जब कोई ऐसा मसला आ जाए कि कारोबार बंद हो जाए, जैसे कि अभी हम सोच रहे हैं, इस मामलात पर भी सोच रहे हैं, तो फौरन फिर एक्टिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो वादे करते हैं या जो बातें तय होती हैं वो मिलते ही नहीं है। टेलीफोन तो सुनना, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट के एंड से बात आ गई, आपने कहा लूप में नहीं लिया जाता, लेकिन अब ट्रांसपोर्टर्स में भी माफिया है जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपसे बड़ा ऑर्गेनाइज हो गया हमारा सिस्टम, आप पूरे एशिया को कम्पीट कर सकते हैं। हमारी जो ट्रांसपोर्ट इस वक्त जो है, जो लग्जरी बसें हैं या जिस तरह के हमने देखिए 1.5 करोड़ रुपए से अब इस वक्त बस हो गई 2.5 करोड़ की, उसके साथ साथ बाकी जो एसेसरीज हैं, टायर है, लुब्रिकेंट्स हैं, फिल्टर्स हैं, और भी मामलात आते सारे, ये सारी चीज़ें जो अगर 50 रुपए की थी तो अब 100 रुपए की मिल रही है। तो इसमें आके ट्रांसपोर्टर बेचारा जो है ना अब घूम के हालत में है, ना वो इतने किरायों को कोई वो कर सकता है। मेरा यहाँ पे पॉइंट एक ही है और वो ये है कि अगर इजाफा किया जाता है तो वो फिर सब पे क्यों नहीं किया जाता? सब ट्रांसपोर्टर्स एक इजाफे को क्यों नहीं लेके चलते? ये जो हर जगह डिफरेंट प्राइसेस हमें देखने में आती हैं, ये क्यों है? ऐसा क्यों है कि खुद साख्ता इजाफा हर कोई कर लेता? बता रहा था कि इसमें हमारे यहाँ 2 कैटेगरीज, एक जनरल बस स्टैंड से गाड़ियाँ चलती हैं जो AC बसें नहीं होती, एयर कंडीशन नहीं होती। एक बसें ऐसी हैं जो चलती हैं, उसे अपना ये अपनी तहत के तहत हमने मदद के तहत वो बनाए हुए टर्मिनल, जिनको D क्लास टर्मिनल कहते हैं, वहाँ से हम चलते हैं। वो गाड़ियाँ टर्मिनल से टर्मिनल तक जाती है, दरमियान में ब्रेकें उनकी नहीं होती, जाकर कोई बड़ा एक अच्छा सिस्टम है। और अभी भी ये कुछ अगर किसी ने किया है सच, अभी हमने जनरल बस स्टैंड पे हमारे जो साथी हैं उन्होंने भी इजलास बुला लिए है, मैंने भी अपना इजलास बुला लिया सारे उसका, और जो है हम इसको कर रहे हैं कि जो है डीजल को देखकर मद्देनजर रख के हम यकम तारीख का इंतज़ार कर रहे थे कि हुकूमत क्या करती है। हो सकता है मैं जिस तरह असम्बली में शोर है तो हो सकता है हमने कहा कोई थोड़ा सा रिवाइज हो, मगर वो नज़र अभी नहीं आ रहा। तो अब हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में इजलास बुला के अपने किराए फिक्स करेंगे और उसको करके, ठीक है, अभी कहा आपने कि 1-2 दिन में इजलास बुला के किराए फिक्स किए जाएंगे, तो जिन्होंने अभी किरायों में इजाफा किया है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इक्का-दुक्का हैं लोग, वो उनको भी हमने कहा कि भाई एक जो काम अगर सही हो सबके साथ मिलकर हम चलेंगे और वो 1-2 दिन में हो जाएगा। बेचारे मैंने बताया ना, लोग बेचारे पिसे हुए। अगर हुकूमत जिस तरह के अभी एक हुकूमत के पास 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जैसे हमारी गाड़ी निकलती है बस स्टैंड से, जनरल बस स्टैंड से निकले या टर्मिनल किसी से भी निकले, पहले एक पैसेंजर के पैसे हमें गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। सही। और वो मिनिमम जो है 560 रुपये है। अगर गाड़ी का किराया मिसाल है उकाड़े के जा रही है, उसका किराया 400 रुपये, तो पैसे उसको 560 रुपये देने पड़ेंगे। ये मतलब गवर्नमेंट सिर्फ नहीं आती। अब टूल प्लाजे हैं जो पहले 1000 रुपये था वो 4000 हो गए और फिर आप बढ़ाना शुरू कर दिए। अभी M9 पे उन्होंने बढ़ा दिए, सही, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वजह के। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट मैंने कहा ना कि आप अगर हमारे जो सीनियर हजरात जो बैठे हैं, जो मिनिस्ट्रियों में बैठे हैं, और वो अगर हमारे साथ बैठकर करें तो किसी तरफ से हम थोड़ा सा करेंगे रिलीफ, वो करेंगे तो आवाम के उस पर जाएगा रिलीफ। मगर आप हर तरफ से अगर बोझ डालते जाएंगे तो लामाला बात है कि फिर या निज़ाम ये चलेगा
या निज़ाम बिल्कुल ये बंद हो जाएगा। दोनों में से एक काम तो होगा ना। जो आने वाले हालात जो हैं, मुझे तो यही नज़र आ रहा है जिस तरह हुकूमत सिंसियर है कि किसी को पूछना ना। हमें इन्होंने कहा था कि हमने तय हो गया था कि हमें एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसमें ये फ़ायदा था कि ये जिस तरह अभी आपने कहा ना, ये काम नहीं फिर हो सकते। एक एक दो गाड़ियों वाले, फिर ये नहीं है कि किसी सड़क से भर लेगा वो या किसी जगह पे, एक पूरा उसका एक सिस्टम होता है। बिल्कुल पूरा उस सिस्टम में आके जब आप आते हैं आप, तो फिर आपका कभी भी कोई ऐसा निज़ाम नहीं होता। आने वाले वक्तों में भी आपको फ़ायदा होता है। अभी तमाम गाड़ियाँ जो है इसमें 90% 80% गाड़ियाँ जो हैं वो लीज़ की हैं। ठीक है जी। अब बैंकों का अलहदा मसला बना हुआ है कि जो 3-3 4, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो ऐसे घूमता है। बिल्कुल भैया चलेगा तो रिस्क आएगा। बिल्कुल। और इस ऑब्वियसली इन हालात की वजह से आपकी भी बिल्कुल ठीक है स्टांस के, जहां पर ट्रांसपोर्ट को महदूद कर दिया गया वहां पर आपके भी मसाइल हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं किरायों में इजाफे, ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हवाले से। ऑब्वियसली दोनों तरफ से चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल होंगे तो फिर किरायों में कमी भी जो है वो मुमकिन होगी, लेकिन खुद साख्ता जो इजाफा किया जाता है उससे अवाम परेशान होती है। इसके चेक एंड बैलेंस का तरीक़ेकार क्या है? जी देखिए, हमारा मैंने जैसे बताया ना, 2 किस्म के, एक तो टर्मिनल जहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, दूसरा ये है जो गाड़ियाँ जनरल बस स्टैंड से चलती हैं ना, वो नॉन AC बसें जो होती हैं, जो टर्मिनल से चलती हैं, वो तो रास्ते में कई पैसेंजर कोई नहीं बिठाते। वो एक जो हमने फेयर आपस में किए होते तय, उसको करके उससे टर्मिनल से निकलेगी तो दरमियान में अगर लॉन्ग पेशावर जा रही है जैसे, तो उसकी एक ब्रेक है, या अपना वो भी मोटरवे पे, और अगर इस्लामाबाद जा रही है तो वो भी मोटरवे पे, मुल्तान जा रही है तो एक ब्रेक है, और कोई पैसेंजर उसने रास्ते में उतारना चढ़ाना नहीं है, जाकर टर्मिनल से टर्मिनल उसने उतरना। दूसरी जो है जनरल बस स्टैंड से जो गाड़ी चलती हैं नॉन AC, उसमें थोड़ा सा एक है वो, मगर वहाँ भी किरायों का कोई ऐसा वो नहीं है कि वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने और हमारे लोगों ने मिल बैठकर एक किराया तय किए हुए हैं। उससे ज्यादा अब कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, चेक करना बहुत जरूरी है कि आया उस पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं। आपने ये कह दिया कि अमल हो रहा है और वहां पर दोबारा कोई जा नहीं रहा, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं ना। देखिए, इतना बड़ा मुल्क है, कहीं ना कहीं लूपहोल्स भी होते हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे जो होता है, हमारे चेकर भी होते हैं जो गाड़ियों को हमारे चेक करते हैं कि पैसेंजर जो हमने दिए थे। अब चेकर की आपने बात की, तो ये चेकर बीच में मिले होते हैं जिसकी वजह से ये माफिया ना, ये माफिया है। देखिए, माफिया तो नहीं मैं अपने बिजनेस को कह सकता, माफिया तो वो लोग हैं जो मुल्क को लूट रहे हैं या मुल्क के साथ ताउन सही नहीं कर रहे, चाहे हुकूमत में या बाहर बैठे हैं। अवाम में माफिया नहीं हो सकता। ये जो वो लोग हैं जो इन्होंने जिस तरह भी आपने देखा ना डीजल का, पेट्रोल का, या इसी तरह कोई और दूसरे जो बुरहान आए, तो मैं उनको तो नहीं कहता, हमारा जो है वो इतना बड़ा वो नहीं है सेटअप के जिसको बड़ा माफिया बन जाए। इसमें सब टाइम कम है। वो लोग जो कि किरायों में इजाफे से परेशान है, कोई मैसेज आपका उनके लिए? मैं 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो ये मोटरसाइकिल वाले जो हैं और चिंची रिक्शा, ये अब दूसरे शहरों में बड़े में जाना शुरू हो गए हैं। शहर के अंदर भी चलते हैं तो पूरी रोड कवर करके चलते हैं, और मेन रोड पर, हाईवे पर भी आते हैं। तो ये इसको गवर्नमेंट को और हमारी आवाम को इसमें थोड़ा सा हम लोग मुकाबले करते हैं बड़ी दूर तक, तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह हम अब बड़ा ऑर्गेनाइज हो गए हैं, और जहाँ कमी पेशी हमारी हैं हम इसको बेहतर कर रहे हैं। अवाम से भी हम ये कहते हैं कि वो एक इसको करे SOPs के मुताबिक, जितना हम कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारी तरफ से बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट है, और कोई ऐसा मामला नहीं नज़र आ रहा आपको कि कोई हमारे कोई टर्मिनल से या, लेकिन फिलहाल तो हमें ये शिकायतें बहुत सुन हो रही हैं कि ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता इजाफा कर दिया। लेकिन आपने कहा कि इजलास 1-2 दिन में बुलाएंगे और बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाएगा। ये वक्त की अहम जरूरत है ताकि जो किराए आप लोग रख रहे हैं उसके मुताबिक आवाम को जो है पे करना पड़े। ये जो खुद साख्ता इजाफा होता है, इससे ऑब्वियसली आवाम का इस्तेहसाल होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे जिसमें सबसे पहले मैं आपको मोबाइल रेट्स बताती हूं। तो मोबाइल रेट्स हमारे पास हैं जी सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस, और इसकी कीमत मैं आपको बताती चलूं। सबसे पहले इसकी कीमत हमारे पास है 1,10,999 रुपए इसकी कीमत है।
और इसके बाद सेकंड मोबाइल की तरफ जाएंगे, Huawei P30 और इसकी कीमत 89,999 रुपीस। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Oppo R17 Pro 79,999 रुपीस में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल Vivo V15 और इसकी कीमत है 39,999 रुपीस। जी नाज़रीन, मोबाइल की कीमतें क्या हैं ये तो हमने आपको बता दी। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि है स्मार्ट टेक्नोलॉजी। जी, तो जब स्मार्ट टेक्नोलॉजी की नाज़रीन बात की जाती है तो मोबाइल फ़ोन आज सभी के इस्तेमाल में है, सभी के हाथ में है। मेरे पास भी है। मोबाइल रेट्स भी मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा तो ये अपने साथ मसाइल भी बहुत ज़्यादा लेकर आया। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फेसबुक मैसेंजर पर जो आपको लिंक्स भेजे जाते हैं, और लिंक्स जब आप खोलते हैं तो आपका जो तमाम तर अकाउंट है वो हैक हो जाता है। ऐसा क्यों है, इससे कैसे बचा जा सकता है? हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, मैं उनके बारे में आपको बताती चलूं। जी, दाऊद सिद्दीकी हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनसे जान लेते हैं कि मसाइल कैसे पैदा होते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दाऊद, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच दाऊद, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मैसेंजर पर आपको एक लिंक भेजा जाता है, एक क्लिक से आपका अकाउंट हैक हो जाता है, इससे बताइएगा इसकी वजूहात क्या हैं, क्या क्या रीजन होती है, कैसे बच सकते हैं इससे? बेसिकली इसको पासवर्ड फिशिंग अटैक्स बोलते हैं। तो ये एक ईमेल होती है, एक स्कैम या स्पैम ईमेल जनरेट की जाती है, जिसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो आपको आपके अकाउंट को एक्सेस कर लिया जाता है। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को थोड़ा सा सिक्योर करना होता है। इसके लिए आपको जितनी भी आपकी थर्ड पार्टी परमिशन होती हैं सारी रिमूव करनी पड़ती हैं, और आप कोशिश करें कि आप वो कम से कम अलाउ करें अपनी फेसबुक को थर्ड पार्टी से मुराद ये है कि आप कोई भी और एप्लीकेशन जो आप फेसबुक के थ्रू लॉगिन करते हैं वो थर्ड पार्टी परमिशन रिक्वायर करती है। जिस तरह एंड्रॉयड आपसे पूछता है कि वुड यू लाइक टू अलाउ योर फोटोज, और इसी तरह फेसबुक आपसे पूछता है कि वुड यू लाइक टू शेयर योर कंटेंट विद दिस प्रोवाइडर और नॉट। तो हैकर्स जो होते हैं वो सारा आपका स्पैम मोस्टली यहाँ से उठाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप अपनी ऑथेंटिकेशन जो है, अपना डाटा जो है वो ब्राउजर के कैशे में ना स्टोर करें। लाइक जिस तरह से हम मोस्टली अपने पासवर्ड्स वगैरह और इस तरह की चीजें अपने ब्राउजर के अंदर स्टोर कर देते हैं या गूगल के अंदर स्टोर कर देते हैं, तो उस चीज से थोड़ा सा बचा जाए। उसके बाद हमारे पास है इसमें ईमेल ब्रीचेस के अंदर हम इस तरह से बच सकते हैं कि हम अपने अकाउंट पे 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन अप्लाई करें। सही। हमारे अकाउंट में हम लॉगिन करने से पहले एक पासवर्ड हमें आए हमारे मोबाइल नंबर पे, और वो पासवर्ड हम एंटर करें तो देन हमें अपनी लॉगिन एक्सेस मिले। तीसरा ये है कि अगर आप इसको मोबाइल से यूज कर रहे हैं, यू मस्ट यूज सम एंटीवायरस और एनीथिंग एल्स व्हिच प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मालवेयर और एनी अदर वायरस। मतलब आप अपने मोबाइल में कोई एंटीवायरस करें जो कि आपको इन अटैक से बचाए। और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप कोई भी पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं, लाइक आप किसी कैफे में, बाहर, वेयर एवर, कहीं पे आप पब्लिक कोई आईपी यूज कर रहे हैं, कोई वाईफाई यूज कर रहे हैं, देन आप मस्ट है कि वीपीएन भी साथ यूज करें। आप उस स्टैटिक आईपी को वैसे ही ना यूज करें, आप उसके साथ वीपी भी यूज करें। ठीक है, ये तो सारी एहतियात हो गई जो कि आपने बताई। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दाऊद, मुझे ये बता दें, अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है तो अब उसके लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसको कैसे आप बचा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं? सबसे पहले आप उसकी रिपोर्ट करें, और देन आप फेसबुक को एक ईमेल टाइप करें जिसमें आप अपनी सारी वैलिड जो ऑथेंटिकेशन हैं वो बताएं, और उसको बार बार, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट हैक हो गया है तो आप उसको बार बार पासवर्ड रॉन्ग एंटर करके उसको ब्लॉक कर दें अनटिल अनलेस वो ब्लॉक नहीं हो जाता। या कोई भी ऐसा स्टेप जो आप उसके ऊपर लें, उसको शेयर कर दें अपने दूसरे प्रोफाइल पे, अपने फ्रेंड्स के प्रोफाइल पे कि माई दिस अकाउंट इज हैक, और इस पे कोई भी काइंडली कॉन्टेक्ट ना करे या इसको रिपोर्ट करें।
तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप ठीक है। थैंक यू सो मच दाऊद, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप हमारे देखने वालों को जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो जरूर उससे फायदा भी उठाएंगे और उस चीज का ख्याल भी रखेंगे। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आज के भाव। जी, तो आज के भाव में हसन ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, मार्केट में सब्जियों की कीमतें बताइए क्या हैं आज? जी बिल्कुल, शहर में अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे नज़र आते हैं। सब्जियां हों, फल हों या मुर्गी का गोश्त, हर चीज़ की कीमत में इजाफा जो है वो किया जा रहा है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो मौजूद हैं। ये बताइएगा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, हुकूमत दावे करती है, लेकिन अमली तौर पर कोई इकदाम नज़र नहीं आते। बाजी हुकूमत के सारे वज़ीर जो झूठ बोलते हैं, ये हुकूमत बस बराए नाम की हुकूमत है, सारे इनके झूठ हैं, किसी पे तनकीद करते हैं लेकिन खुद सही नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, हर चीज़ महंगाई इन्होंने खुद की है, शुगर में हर चीज़ में ये इनको खुद साथ माफिया मिला हुआ है। ये दूसरों को नहीं पकड़ते, चोर तो इनके साथ हैं, जो चीनी चोर हैं या आटा चोर होते इनके साथ ही हैं। ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो भी ऐसे होंगे लेकिन ये ज़्यादा चोर हैं उनसे। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे किए जाते हैं, अमली तौर पे कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नज़र नहीं आते। अगर आज कीमतों की बात की जाए तो शहर में टमाटर जो है वो 60 से 80 रुपये तक जो है वो पहुँच चुके हैं, जबकि आलू जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से लहसुन जो है वो 250 से लेकर 300, जबकि अदरक जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो उसमें भी कोई कमी नज़र नहीं आती। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए मुर्गी की गोश्त की कीमत की, तो ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, हमारे साथ मौजूद है। सब्जियों की कीमतें हसन ने बताई। मीट रेट्स क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप बीफ पर केजी खरीद सकते हैं 633 रुपये में, और इसी तरह बीफ मिन्स आपको 899 रुपीज़ पर केजी मिलेगा। मटन अगर आप खरीदना चाह रहे हैं पर केजी यहाँ पर 1403 रुपये में अवेलेबल होगा। मटन मिन्स आपको पर केजी मिलेगा 1649 रुपये में। और गवर्नमेंट रेट के मुताबिक चिकन अवेलेबल है मार्केट में 176 रुपये में जिंदा मुर्गी, और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 255 रुपये में। एग रेट्स क्या हैं वो भी जान लीजिए। रिटेल प्राइस सबसे पहले हमारे पास है 122 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं, और अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी करने के लिए तो वहां पर जी 2 रुपये बचत आप कर सकते हैं। 120 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर 121 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और अब शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट, बचत बाजार। तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं सेल्स कहां कहां लगी हैं। रॉयल टैग पे अप टू 50% ऑफ है, यहां पर आप जा सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है जी शेनायर, अप टू 50% यहां पर भी ऑफ है, यहां पर भी आप जा भी सकते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। कारफोर का रुख कर लेते हैं, प्रमोशन पर यहाँ पर क्या चीजें अवेलेबल हैं वो भी आपको बता देते हैं जी। कारफोर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीनेट एलईडी और इसकी रिटेल प्राइस है जी 64,900 रुपये। प्रमोशन पर ये आपको मिलेगी 52,900 रुपये में, यानी पूरे 12,000 रुपये इस पे आप बचा सकेंगे। डॉन चिकन नगेट्स और इसकी रिटेल प्राइस 865 रुपये है, मिलेगा ये आपको प्रमोशन पर 635 रुपये में। 230 रुपये बचत कर सकते हैं आप। जी तो नाज़रीन, सेल्स और प्रमोशन आपने जान ली। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जान लेते हैं माल का हाल। एक नजर करेंसी रेट्स पर।
तो नाज़रीन टाइम हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। हमारे फेसबुक पेज पे भी आप हमें अपना फीडबैक देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे भी फीडबैक देख सकते हैं, और इसके साथ साथ जो सजेशन आप देना चाह रहे हैं शहर लाहौर के हवाले से, कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते हैं हाईलाइट होनी चाहिए, कोई ऐसा छुपा टैलेंट जो कि आप चाहते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाएँ, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आपकी सजेशंस जो हैं हम ज़रूर उसको इंपॉर्टेंट देंगे, अपने शो में लेकर आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको जो है हमारे साथ ताउन करते रहना है, अपने सजेशन देते रहना है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।